बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नकवी और आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम महफ़िल लाइफ के अंदर। आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बैकग्राउंड के अंदर वंस अगेन हमने शिया किलिंग्स के हवाले से जो प्रोग्राम शुरू किए थे, हमने वही बैकग्राउंड दोबारा आज लगाई है, क्योंकि लास्ट एक वीक के अंदर पाकिस्तान में जिस तरह से शियों के साथ जुल्म सितम किया गया है वो सब आपके सामने है। और आज का ये पूरा प्रोग्राम जो है हम इसी हवाले से करने जा रहे हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर हमेशा की तरह शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब मोहम्मद अली जाफ़ी साहब, और मेरे साथ हमारे आज के गेस्ट हैं जनाब सैयद सौलत रज़ा ज़ैदी साहब। इनके बारे में थोड़ा सा तारफ़ करवाते चलें। अभी हाल ही में आपने इंटरनेट के ऊपर और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देखा होगा, एक नौजवान को शहीद किया गया पाकिस्तान के अंदर, जिसकी उम्र 25 साल थी, और मिर्ज़ा अब्बास आरिफ जिनका नाम था। चार रोज़ पहले ही उनको सर में गोलियां मारी गई और उसके दो रोज़ के बाद वो शहीद हो गए। ये सौलत भाई के वो चचाजाद बहन के बेटे थे और घर के इकलौते ही फर्जंद थे। और हमारे हसन भाई जो कि सौलत भाई के फर्स्ट कज़न है, वो भी ह्यूस्टन में ही रहते हैं, उनकी सगी बहन के वो बेटे थे। हम सबसे पहले सौलत भाई से ताज़ियत पेश करते हैं, बल्कि ताज़ियत क्या, मैं तो पहले जैसे सौलत भाई से मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैं कह रहा था आई डोंट फील लाइक सेइंग कि हमें अफसोस हुआ, बिकॉज उन्होंने जो रुतबा हासिल किया, खुशकिस्मत है वो जो जिनको शहादत का रुतबा मिलता है। मगर हम चाहेंगे कि हम सौलत भाई से थोड़ी सी तफसील जानें उनके बारे में कि वो हालिया दिनों में पाकिस्तान में क्या कर रहे थे और किन वजूहात की बना पे उनको शहादत नसीब हुई। प्लीज़ सौलत भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला नब्लुवन्नकुम बिश्शैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि व अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन व क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इस वक्त आसिम भाई का और जाफ़री साहब का और विलायत टीवी के तमाम अफराद का, मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ। इसलिए नहीं कि आज मेरे भांजे की शहादत पे उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया है, बल्कि इसलिए कि ये लोग मुस्तक़िल हमारी कौम में आगाही बेदार करने की, आगाही का एहसास बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। इन्होंने अपने पेशबंदी के अल्फाज में कहा कि अफसोस तो नहीं कर सकते, वाक़ई अफसोस नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी बीमारी में नहीं मरा, वो किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरा, उसने शहादत का अजीम रुतबा पाया है। और मैं समझता हूँ कि मैं सलाम करता हूँ उसकी माँ को और उन तमाम माँओं को जिनके बेटे इस दरिंदगी की भेंट चढ़ गए। उनका रुतबा यकीनन, उन शहदा का रुतबा यकीनन बड़ा अजीम है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए इस दुख को सहना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है। वो माएँ जो अपनी बेटों की शादियों के ख्वाब देखती हैं, जब उनके जनाजे देखती होंगी तो क्या गुज़रती होगी, और किस तरह से वो बहनें जिन्होंने अपने भाई से नेग लेने की तमन्ना रखी होगी, उसकी मैयत पे फातिहा किस तरह पढ़ती है। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, मैं शायद किसी और वक्त ज़्यादा बेहतर अल्फाज में ये बातें कह सकता, लेकिन उनके मुझसे बहुत करीब गुज़री है, इसलिए शायद मुझे एहसास भी ज़्यादा हो रहा है इस बात का। लेकिन मेरा सवाल है, कब तक हम जनाजे उठाते रहेंगे? आखिर इसका अंजाम क्या है? इसका कोई ख़ात्मा है? कब तक हम यूं ही अपने जवानों की, अपने बुज़ुर्गों की लाशें कब्र के सुपुर्द करते रहेंगे? मेरा सवाल है पूरी कौम से और ख़ुद अपने आप से कि क्या कोई वक्त आएगा जब हम बेदार होंगे? क्या इस वक्त हम बेदारी की हालत में हैं?
مجھے وہ حالت نظر نہیں آتی جس کو ہم کہہ سکیں کہ بیداری کی حالت ہے، جس پہ ہم یہ یقین سے کہہ سکیں کہ کل یا چند دن کے اندر ہم یہ اپنے نوجوانوں کے جنازوں کو اٹھانا چھوڑ دیں گے، ہمارے نوجوان محفوظ ہوں گے۔ بالخصوص ہمارے پاکستان میں جو حالات ہیں اس میں مجھے یہ سب باتیں کہتے ہوئے کچھ اور محسوس نہیں ہو رہا کہ درندگی ہے، یہ حکومت بھی درندوں کی ہے۔ وہاں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا، کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا اہلکار جس میں انسانیت ہو۔ کس طرح سے یہ کوئی ایک بچہ نہیں ہوا شہید، کوئی ایک بیٹا شہید نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنے جنازے اٹھا چکے ہیں ہم۔ عباس کو شاید 25 سال پہلے جب میں نے گود میں لیا ہوگا پہلی مرتبہ، جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے اس وقت کے لیے سوچا ہو کہ یقیناً یہ بڑا ہو کے کوئی بڑا آدمی بنے گا، یہ کوئی بزنس مین بنے گا، یہ کوئی انجینئر بنے گا، یہ کوئی ڈاکٹر بنے گا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیک خواہشات میرے دل میں ہوں گی۔ مجھے یاد نہیں 25 سال گزر چکے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنے بڑے رتبے پہ فائز ہو جائے گا کہ آج اس بچے کو جس کو میں گود میں لے کے نیچے دیکھ رہا تھا، آج میں اس کو اس بلندی کے اوپر دیکھوں گا۔ کبھی تصور میں بھی نہیں سوچی تھی بات۔ اور اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ وہ ایک شیعہ تھا، ایک محمد و آل محمد سے محبت رکھنے والا بچہ تھا۔ 3 سال پہلے اپنے باپ کی اچانک وفات کی بنا پر اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ دن میں جاب کرتا تھا اور شام میں وہ اپنا MBA مکمل کر رہا تھا۔ BBA کر چکا تھا اور MBA مکمل کر رہا تھا، جس میں سے تقریباً 2 ماہ باقی۔ اور اس کی ماں کو اس سے بڑی امیدیں تھیں، اس کو اپنے اوپر بڑی امیدیں تھیں کہ وہ اپنے گھر کا کفیل بنے گا۔ اس کا جرم صرف شیعہ ہونا تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ محمد و آل محمد سے محبت کرتا تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اس کا نام عباس تھا، یہ اس کا جرم تھا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس کی کوئی خطا نہیں، اور وہ بے قصور مارا گیا۔ اور اس کی طرح ہزاروں نوجوان بے قصور مارے جا رہے ہیں۔ کون ہے جو اس خون کا انتقام لے گا؟ کون؟ اس کا جواب میں آپ سے مانگتا ہوں، کون ہے جو اس خون کا انتقام؟ سعود بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر ہم یقیناً آپ کی ان کے گھر والوں سے بات ہوئی ہوگی، ان کی والدہ سے بات ہوئی ہوگی، تو ان کی روٹین کیا تھی؟ واٹ ہی واز انگیجڈ ان، اسکول کے علاوہ یعنی کالج یونیورسٹی اور جاب کر رہے تھے، یا ہی واز ٹرائنگ ٹو بی لائک سوشل ویلفیئر کے کاموں کے اندر جب انسان انوالو ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ کہ ایک آدمی جس کو شہید کیا جاتا ہے اس کی ریگولر روٹین کیا ہوتی ہے۔ کیا وہ آیا کسی ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ تھا، یا کوئی ایکٹیوسٹ تھا، یا کچھ یعنی کہ نارمل پیچھے تھے نا، بیک فرنٹ پہ رہ کے کام کرنے والے لوگ، سو کیا ان کی روٹین کیا تھی؟ عاصم، میں آپ کو روٹین یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جہاں تک عرف عام میں آپ کہیں گے تو وہ نہ کا ایکٹیوسٹ تھا، نہ کسی مذہبی تنظیم سے وابستہ تھا، نہ کسی سیاسی تنظیم سے اس کی وابستگی تھی۔ صحیح۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا۔ جیسا میں نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد ظاہر مشکلات تھیں، اور بڑا خوددار تھا۔ اور بلکہ میں نے آپ نے کچھ تصویریں اپلوڈ کی تھی فیس بک پہ، اس کے اندر ایسا کیمرہ ان ہز ہینڈ، اینڈ آئی تھنک فوٹوگرافی کا بھی شوق تھا، جس طرح سے وہ بہت شوق رکھتا تھا۔ گھر کے پروگراموں میں دوستوں میں تصاویر کھینچتا تھا بڑے شوق سے، اور جتنے اس کے دوست اب فیڈ بیکس مل رہی ہیں، جن دوستوں نے اس کے فیس بک پہ اس کو دیکھ کے اپنے ریمارکس دے رہے، کچھ وہ لوگ جو اس کو واجبی طور پہ جانتے تھے، جی، ان کے آپ الفاظ پڑھے تو لگتا تھا کہ جی بہت محبت کرنے والا بچہ تھا، ہر ایک سے محبت کرتا تھا۔ صحیح۔ اس کے ذہن میں کوئی تعصب نہیں تھا۔ اس کے دوستوں میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، اس کی کالج کی جو تھیں کولیگس لڑکیاں بھی تھیں جن کے والدین نے کمنٹس دیے ہیں کہ وہ ہمارے گھر پہ آتا تھا نوٹس لینے کے لیے یا کسی کام کے سلسلے میں، تو انتہائی محبت کرنے والا اور بہت نیک بچہ تھا۔
اور کسی اس کی ایک کولیگ کے والد نے لکھا کہ اس کے صرف آپ الفاظ سے اور اس کے ایٹیٹیوڈ سے یہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ ایک انتہائی تعلیم یافتہ اور انٹلیکچوئل گھر کا بچہ ہے. یہ اس کی زندگی تھی. اور باپ کے ایک دوست, ان کے باپ کے مرحوم باپ کے ایک دوست جن کا کچھ کاروبار چاولوں کے ایکسپورٹ وغیرہ اور سپلائز کا تھا, جی, انہوں نے اس کو جاب دی ہوئی تھی اور وہ مارکیٹنگ کی جاب کرتا تھا ان کے پاس, اور ساتھ میں اپنی تعلیم بھی. جی ہاں, اور شام میں وہ میں MBA کمپلیٹ کر رہا تھا. یہ اس کی ٹوٹل روٹینس تھی. ہاں, جو کچھ باتیں جو اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں یہاں پہ ہوں, حسن یہاں پہ ہیں, اور ہم لوگ کا رابطہ وہاں سے صرف فون کے ذریعے ہوتا ہے. صحیح. اور 2011 میں جب گیا تھا اس کی باپ کی تعزیت کرنے کے لیے, تو اس وقت میری اس سے ملاقات ہوئی اور بڑا حوصلے میں تھا. تو اب میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کی ماں بتاتی ہے کہ اس کو منع کرتی تھی ماں, حالات دیکھ کے بہن ماں منع کرتی تھی کہ وہ نوحے سننے کا بہت شوقین تھا. اپنی گاڑی میں بلند آواز میں نوحے چلاتا تھا. تو اس کی ماں اس کو اکثر منع کرتی تھی کہ تم یہ نہ کرو, حالات خراب ہیں, اور یہ میں کسی دن تمہارے سارے کیسٹ جو ہے اس میں سے نکال لوں وہاں کی جتنی فیس ہے. تو وہ کہتا تھا ماں کیا ہم ڈر جائیں, ہم شیعہ ہیں, کیا ہم اپنا نام بدل لیں, کیا ہم اپنا مذہب بدل لیں. مطلب وہ ایک نوجوان کی سوچ, وہ جوش, وہ ولولہ, اسے اپنا کوئی قصور تو نظر نہیں آتا تھا. اس کو اپنے مسلک میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی, اس کو اس محبت میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی جو محمد وال محمد سے کرتا تھا, جو وہ حضرت عباس علمدار سے کرتا تھا. تو اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتے تھے کہ میں کیوں میں یہ نہیں کر سکتا. جب ہر شخص کو اس ملک کے اندر, ایک مسلمان ملک ہے, اس کے اندر اگر اس کے آئین کے مطابق ہر شخص کو اپنی زندگی اپنے مذہب, اپنے فقہ, اپنی مسلک کے تحت گزارنے کی آزادی ہے, تو مجھ پہ پابندی کیوں لگاتے ہو. یہ بھی اس کا ایک گناہ تھا, شاید اس وجہ سے وہ ٹارگیٹ ہوا. اور جس دن ان کو ٹارگیٹ کیا گیا, اس دن کی ان کی کیا روٹین تھی؟ گھر سے نکلے اسکول جانے کے لیے, جاب پہ جانے کے لیے, اور راستے میں کیا؟ گھر سے نکلا تھا, اور عموماً اس کا روٹین یہ تھا کیونکہ اس کی مارکیٹنگ کی جاب ہوتی تھی, تو وہ صبح 9 بجے پہلے بھی, ویسے بھی پاکستان میں وہ پتہ ہے کہ یہ جو اکثر ادارے ہیں وہ جو نجی سطح کے جو آفیسز ہوتے ہیں وہ بھی بہت سویرے نہیں اسٹارٹ ہوتے. صحیح. تو وہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے ہی گھر سے نکلتا تھا. صحیح. اور اس کے بعد وہ 5-6 بجے تک وہاں رہتا تھا, اور پھر وہیں سے پھر وہ اپنے تعلیم کے سلسلے میں مصروف رہتا تھا. صحیح. تو اس دن بھی وہ اسی وقت اس کا روٹین تھا, اسی وقت سے وہ گھر سے نکلا تھا, اور اپنے گھر سے نکل کے مین روڈ پہ جیسے ہی وہ آیا, جی, وہاں جو اب جیسے جیسے اطلاعات مل رہی ہیں, کچھ عینی شاہدین نے بتایا, اور یہ مجھے آج ہی پتہ چلی یہ بات, اس سے پہلے مجھے یہ تو معلوم تھا کہ موٹر سائیکل پہ کچھ افراد تھے جنہوں نے اس کو ہٹ کرا, لیکن جو مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس میں جو کر رہے ہیں, تو اس کو پہلے ایک موٹر سائیکل سوار 2 اشخاص نے اس کے قریب لا کے اور اس کو شاید روکنے کی کوشش کری, اور اس نے اپنی گاڑی کو اسپیڈ اپ کرا. صحیح. تو انہوں نے اس کے ٹائر پہ فائر کرا. تو اس کے ٹائر پہ فائر کرا ہے تو اس کی گاڑی بے قابو ہو کر اور وہ ایک بنگلے کی دیوار سے ٹکرائی. اس کے بعد دوسری موٹر سائیکل پہ 2 افراد تھے جنہوں نے آ کے اس کو, اور وہ تقریباً انکانشیس ہو چکا تھا اس وقت, ایکسیڈنٹ کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا اس کا, لیکن کوئی سیویئر اس کو چوٹ نہیں آئی تھی اس وقت, کیونکہ جو وونڈس نکلے ہیں وہ سارے اس کے, جو وونڈ نکلا ہے اس کا وہ اس کا بلٹ شاٹ کا ہے. لیکن بہرحال وہ شاک سے اس وقت اس کنڈیشن نہیں تھا, اور انہوں نے, جو لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے آ کے اس پہ فائر کرے. صحیح. جس میں سے ایک گولی اس کے سر میں داخل ہو کے اس کی آنکھ سے باہر نکلی, اور وہ بہت سیویئر اس کی انجری تھی, اس نے اس کو برین کو ڈیمیج کیا تھا, سر کے پچھلے حصے سے گولی لگی ہوگی, آنکھ سے باہر. تو اس نے پورے اس کے برین کو پیئرس کیا ہے, اور 2 دن وہ جو ہے وہ موت و زندگی کشمکش میں رہا, جو کہ ڈاکٹرز نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ اس کی بچنے کی امید بہت کم. لیکن بہرحال کیونکہ ہم امید پہ ہیں ہمیشہ, بے شک, اس کے لیے یہاں بڑی دعائیں کری, پورے جہاں جہاں لوگ تھے, جہاں رابطہ ہو سکا سب نے دعائیں کری, لیکن اس کو مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا. بے شک, بے شک, عباس علمدار کی بارگاہ میں پیش کر. بے شک. ناظرین, اس وقت ہم پروگرام محفل لائف کے اندر موجود ہیں, اور آج کا پروگرام ہم نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا, ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہم شہدائے ملت جعفریہ پاکستان کے لیے. اور آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں جناب سالد رضا زیدی صاحب, جن کے بھانجے کو کچھ ہی روز پہلے کراچی پاکستان کے اندر سر میں گولی مار کے شہید کر دیا گیا. تو ان کا نام ہے مرزا عباس عارف. اگر آپ چاہیں تو گوگل کر کے
ان کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں. مرزا عباس عارف ان کا نام ہے. اس کے کچھ دوستوں نے فیس بک پہ ایک پیج بنایا ہے جسٹس فار عباس عارف. اگر آپ چاہیں تو فیس بک پہ جسٹس فار عباس عارف سے اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. ضرور. اس کے علاوہ بھی کافی سارے پیجز جو اس کے ساتھ I'm sure اگر آپ ابھی کیونکہ میں گوگل کر رہا تھا تو ابھی if you just type in the name عباس عارف and you will see a lot of links and Facebook کے اوپر different websites کے اوپر I mean you can see کہ how lively he was. I mean اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ لائک ہر تصویر کے اندر جو ہے آپ ان کا I mean you can see کہ بندہ جیسے آنکھیں زندہ آنکھیں ہوتی ہیں like you know I mean like اس کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب سی چمک تھی. So I mean 25 years old ینگ مین جس کو دہشت گردوں نے اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی کے خطرناک دہشت گرد جو پاکستان کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں, جیلیں توڑ کے باہر نکل رہے ہیں اور آئے روز اس طرح کی وارداتوں میں انوالو ہیں, اور ہماری گورنمنٹ جو کہ ان کو بجائے اس کے کہ ان کو پکڑے یا ان کو اندر کرے لائک یو نو یا پھر کہ ان کے خلاف ان کے مقدمات میں جو پیروی کرنے والے ہیں ان کے خلاف کچھ ایسے اقدام اٹھائے. میں چاہوں میں سمجھ رہا ہوں لائک یو نو دے آر جسٹ لائک ٹرائنگ ٹو کور دیم اپ, اور ایوری باڈی نوز کہ کیوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. آئی مین آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب جس طرح سے فنڈنگ کر رہا ہے نواز حکومت کو, اور جتنے بھی یہ دہشت گرد گروپس ہیں, لشکر جنگی ہو گیا, سپاہ صحابہ ہو گیا, طالبان, القاعدہ, آل آف دیم. اینڈ ریسنٹلی ابھی جو بکر کے اندر جو لاسٹ ویک جو سانحہ ہوا ہے اس کے بارے میں چاہوں گا محمد علی جعفری صاحب ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, سب سے پہلے محفل ولایت کی جانب سے اور پوری ہیوسٹن کمیونٹی کی جانب سے میں تعزیت پیش کروں گا حسن زیدی کو اور پوری ہمارے سہولت اور فرحت بھائی کو ان کے بھانجے کی شہادت کی. اور جیسا میں ہم سہولت نے بھی اس کو ٹچ کیا تھوڑا سا کہ ہم پچھلے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہم اس بات کو ہمیشہ اور ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ہم نے اس میں کوشش بھی کر رہے ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں کہ باقاعدہ طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا سخت خیال ہو کہ شیعہ نسل کشی جاری ہے اس وقت پاکستان میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو لبنان میں, شام میں, عراق میں, بحرین میں, سعودی عرب میں, افغانستان میں تو بہت پہلے سے اس کا آغاز ہوا. اور اب یہ نسل کشی ہے. آپ دیکھیں نا ایک جو بچہ جو 25 سال کا ینگ جو جیسا سہولت نے بھی کہا کہ اس کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ نوحے سنا کرتا تھا اپنی گاڑی میں. اچھا, کیونکہ ابھی جیسے میری سہولت سے بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ جس علاقے میں رہا کرتے تھے, میں بھی وہیں سے, ہم اے بلاک میں ہیں, وہ پی بلاک کہلاتا ہے, رینڈی سلوا ٹاؤن. صحیح. تو بڑے عرصے سے جو ہمارے زمانے سے آغاز ہو گیا تھا کہ وہاں پر سپاہی صحابہ کا بہت زیادہ زور تھا وہاں پر, اور جس جگہ اس کو شہید کیا گیا ہے وہاں پہ سپاہی صحابہ نے ایک اپنا ٹریننگ سینٹر میں کہتا تھا اس کو, جم اصغر علی شاہ اسٹیڈیم ہے, اس کے کونے پر انہوں نے جگہ لی تھی جب میں وہاں کرتا تھا. یہ 95 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ جم انہوں نے لیا تھا اس زمانے میں, اور یہ نئی سپاہی صحابہ جو تھی وہ آئی تھی اور یہ لڑکوں کو ہائر کرتے تھے, ان کو برین واش کر کے, اور میرے محلے کے بچوں کو بھی انہوں نے خراب کیا اور ان کو سپاہی صحابہ کے لیے ٹرین کیا ہے. وہاں پہ ایک جم تھا باقاعدہ, وہاں پہ اس زمانے میں ان کو وہاں ٹریننگ دیا کرتے تھے, جم میں ایکسرسائز وغیرہ کرایا کرتے تھے. تو وہ اس وقت جو علاقہ ہے سن ڈسلوا ٹاؤن پی بلاک کا, وہ بہت خطرناک علاقہ ہے اس وقت, اور اس کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے جتنا بھی اس طرف سے ہم لوگ اے بلاک میں, اس کے سامنے سی بلاک ہے, یہ پی بلاک ہے, کیو بلاک ہے, جتنا بھی ایریا ہے یہ بہت خطرناک ہے اس وقت. اور پچھلے کافی عرصے سے نازرآباد میں اور نارتھ نازرآباد میں کافی لوگوں کو شہید کیا گیا. جتنے بھی لڑکے ایکٹیو تھے, گولی مار سے لے کر لزبیلا کے پل سے لے کر بابل تک, جو حیدری, اس کے بعد تو ایک خاص قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور یہ نسل کشی کی جا رہی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ پہلو اس بات کا یہ ہے کہ کبھی کوئی گرفتار نہیں ہوتا, اور اگر گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹ جاتے ہیں, اپنے آپ کو خود چھڑا کے لے جاتے ہیں. ابھی بھی لشکر جنگی کے جو بڑے 2 آدمی تھے جن کو سزائے موت ملنے والی تھی, ان کو پوسٹ پون کر دی گئی ہے, اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا.
اور اس کی ریزن کیا تھی؟ ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے، اس کی ریزن یہ دی گئی کہ حالات سازگار نہیں ہے سزائے موت دینے کی. تو آپ جب تک ہاں آپ اس کو آپ جلدی دے دیں. I mean like you know why do you have to postpone for؟ جب تک آپ ملزم کو مجرم کو سزا نہیں دیں گے یہ واقعات اس وقت تک نہیں رکیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کو ماریں گے تو پھر ہمیں تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم کو فیسلٹیز دی جائیں گی، ان کو جیلوں میں فیسلٹیز دی جاتی ہیں. تو جب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا، جب تک یہ ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی، بے شک. اور اسی طرح گھروں سے جنازے اٹھتے رہیں گے. اور صرف اس کی وجہ سے، ویسے تو ہم نے ہمیشہ بارہا کہا ہے کہ شہادت جو ہے ہماری میراث ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ خبیث، یہ تکفیری، یہ ٹولہ جو ہے سپاہی صحابہ ہو گیا، طالبان، القاعدہ، لشکر جنگی، یہ نہ صرف شیعوں کے دشمن ہیں، اب یہ ہمارے سنی بھائیوں کو بھی ٹارگٹ بنا رہے ہیں. جیسا کہ ابھی کراچی کے اندر حال ہی دن پچھلے کپل آف ڈیز اگو ایک شیعہ عالم کو بھی انہوں نے شہید کیا. اور یہ I mean اگر کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لائک یو نو کہ یہ لوگ رکنے والے ہیں کہیں جا کے، نہیں دیکھیں کچھ عرصے کے لیے کلنگ رک جاتی ہے، جب شور مچایا جاتا ہے پھر شروع ہو جاتی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر خزان ظفر عباس صاحب، جو حسن کالونی میں پریکٹس کرتے تھے، ان کو کافی عرصے سے دھمکی دی جا رہی تھی. تو جب وہ بیچارے اپنے گھر جا رہے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایک پولیس جو ناظم آباد میں ڈیوٹی کر رہے تھے، ناظم حسین شاہ نام تھا ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ سوراب بورڈ پہ ایک اور صاحب، کراچی کی بات کر رہا ہوں، ندیم عباس صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد بکھر کا واقعہ جو آپ نے مجھ سے کہا کہ اس پہ، تو اس میں تقریباً 11 افراد اب تک جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں دونوں طرف سے. اس میں پولیس والے بھی کچھ لوگ اس کے درمیان میں آئے، لیکن انڈیکیشن یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی کا آغاز کیا جائے تاکہ شیعہ سنی آمنے سامنے ہو جائیں. کچھ لوگوں کی سازش یہ ہے کہ شیعوں کو مشتعل کر کے آپس میں خانہ جنگی کی جائے، لیکن کافی عرصے سے یہ چیز رکی ہوئی ہے کہ شیعہ سنی آپس میں. آپ دیکھیں کچھ چینل جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی کہ یہ مذہبی سنی لائک فسادات ہو رہے ہیں وہاں پہ بکر کے اندر. نام ہی نہیں لیتے وہ کہتے دو مذہبی گروپ ہیں، دو مذہبی گروپ. مگر اگر کہیں پہ کوئی بات آتی بھی ہے تو وہ شیعہ سنی، I mean they don't even like you know bother talking about سپاہی صحابہ اور لشکر جنگی، کون لوگ ہیں، طالبان بیس ہے، کون لوگ ہیں، یعنی کہ وہ سنیوں کو جو ہے اس کے اندر زبردستی ان کے عقائد کیا ہیں. جب تک اس مسئلے کو آپ نہیں کریں گے کہ کون اہل سنت والجماعت ہے، کون شیعہ ہے، اور کن لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ مختلف طرح ہیں، تو جب تک یہ جنگ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے. چلیں ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو شیعہ سنی میں یہ ہو رہا ہے، لیکن اب اس کا آغاز دوسرے علاقوں میں بھی ہو گیا، جیسے لبنان میں بھی ہوا، خود کو حملے دھماکے ہوئے، عراق میں ہو رہا ہے کافی عرصے سے، شام میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا، پاکستان میں اس وقت شدید طور پہ واقعات، اور یہ واقعات رک نہیں رہے کہ ایسا نظر آتا کچھ دنوں کے لیے تھم جاتے ہیں پھر اس کا آغاز ہو جاتا ہے. کیوں؟ سزا نہیں دی جا رہی. ہمیں صرف یہ، ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایسا کوئی پریشر پاکستان گورنمنٹ پر، یا ہم ایسا پریشر گروپ بنائیں کہ ہم اپنی آواز کو اقوام متحدہ تک لے کے جائیں، اور اس شیعہ نسل کشی میں ہم سب سے پہلے یونائٹڈ ہو کے ایک آواز بن کے اس مسئلے کو پیش کریں تاکہ اس کا کوئی اثر ہو. صحیح. ناظرین، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. ہمارے لائنز اویلیبل ہیں، نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے 9255233766. آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. کہ آپ کے دماغ میں اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا بات آتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہم جو ہماری شیعہ قوم یورپ کے اندر، کینیڈا میں اور امریکہ کے اندر جو مقیم ہے، یہ یہاں پہ رہتے ہوئے کس طرح اس چیز سے ڈیل کرنا چاہیے ان کو. پلیز ڈو گیو اس اے کال. جی محمد. تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم تمام تر لوگ جو ہیں ایک آواز ہو کے، بالکل، اور جب تک ہم ایک آواز ہو کے ایک پیج کے اوپر، بجائے اس کے کہ ہم ایک آواز اٹھاتے وقت ہم کسی بھی طریقے سے انا پرستی یا کوئی بھی وجہ سے ڈیوائڈ نہیں ہو. صحیح. اور یہ مت سمجھیں کہ سوری، بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی اور کا دکھ ہے، یہ ہم سب کا دکھ ہے، ہمارا دکھ ہے. بے شک. اور صرف جو شہادت، تو میں نے پھر کہہ رہا ہوں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ہمیں صرف ایک وجہ سے شہید کیا جا رہا ہے، وہ ہے شیعہ علی یا فقہ جعفریہ کے ماننے والے، اور کوئی
اس میں نہیں ہے. وہ جب ہمارا دشمن ہمیں مارنے آتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ اس بچے کا اس نوجوان کا تعلق کس سے. ان کو صرف شیعہ دشمنی میں مارا جا رہا ہے. صرف میں یہ عرض کروں گا اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. وہ چن چن کے ٹارگٹ کر کے شہید کرتے ہیں جہاں ان کو موقع مل جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ابھی جیسے سورا نے کہا بھائی یہ دیوار چھوٹی پڑ جائے گی, آپ دیکھیں اتنے ان میں ابھی 2 اور اس طرح کے فلیکس جو اتنے بڑے اور اس سے بھی کئی زیادہ اور چیزیں جو ہیں لائک اس میں آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہیں, جی نوجوان ہیں اور اتنے قوم کا قیمتی سرمایہ ہے جیسے ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب, جی, اور جیسے سفر علی بنگش صاحب. میری ان سے ملاقات تھی. یہ بڑے قوم میں فعال ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, شروع میں کراچی میں. تو یہ لوگ ایسے افراد کو چن کے مارتے ہیں جو قوم کے بھلا کے لیے یا فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اب محمد علی بھائی اور سعود بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے شہداء ہیں جن کی فیملیز ہیوسٹن میں رہتی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک شہر کے اندر ہم لوگ یعنی کہ آپ اتنے ان کے لواحقین ان کے بڑھتے جا رہے ہیں لائک کہ آپ پاکستان میں. میں اپنے بھائی سے بات کرتا ہوں, بولتے ہیں ہم تو کسی ایسے کو نہیں جانتے خاندان کو اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی شہید سے نہ بنتا. ہر گھر میں شہید ہوتے ہیں. ریاض بھائی کے 2 بھائی میں اس بات پہ آپ نے ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کا ذکر کرا, اور میرے سینئر تھے اور لیکن مجھ سے بڑی اچھی دوستی بھی تھی. جب کراچی آتے تھے تو میرے گھر پہ رکتے تھے اور ہم دونوں, میں موٹر سائیکل چلاتا تھا اور میرے پیچھے بیٹھ کے وہ ہم جگہ جگہ سفر کرتے تھے کراچی کے اندر. تو بڑی محبت کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ 25 سال پہلے انہوں نے مجھ سے بات کہی تھی, 25-26 سال پہلے انہوں نے مجھ سے بات کہی تھی کہ دیکھو سہولت, اگر آج ہم دفاعی طور پہ تیار نہیں ہوں گے تو دشمن تیاریاں کر رہا ہے, اور آج سے 20 سے 25 سال کے اندر یہ ہمیں روڈوں پہ کاٹیں گے اور کوئی جگہ نہیں ہوگی اس ملک کے اندر جہاں پہ آپ پناہ لے سکیں. اور میں اس وقت کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایگزیجریٹ کرتے ہیں یار, آپ ایسی خواہ آپ لوگ بڑھاتے ہو. کہتے ہیں نہیں دیکھو آج تیاری کر لو ورنہ 25 سال بعد ہمیں تیاری کا موقع بھی نہیں ملے گا. اور آج میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں, مجھے وہ الفاظ یاد آتے ہیں, مجھے اس کا شہید کا چہرہ یاد آتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس کا کتنا ویژن تھا اس شخص کا. میں نے اپنی زندگی کے اندر 2 ہی آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کو میں نے ویژن دیکھا ہے, جو قوم کے لیے ویژن رکھتے تھے. معاف کیجیے گا میں اس وقت آپ کے لائیو ٹی وی پہ ہوں, مجھے نہیں معلوم کون سن رہا ہے, کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا میرا مقصد نہیں ہے, نہ میں کوئی جذباتی ہو کے بات کر رہا ہوں, لیکن ہماری قوم کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں. ایک ہمارے پاس لیڈرشپ آئی تھی جو صدیوں میں لوگوں کو ملتی ہے, شہید عارف حسین. وہ ویژنری تھا, اس نے بھی یہ تیاریاں شروع کرانی. بالکل, میں نیکسٹ اسی پہ آ رہا تھا کہ لائک آپ کا کچھ وقت ان کے ساتھ میں نے ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں بھائی. میں تو مطلب میں تو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا ساتھی ہوں, کہ میرا تو وہ تو ان کا بہت بڑا رتبہ اور مقام تھا. میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کری ہیں, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, میں نے ان کے لیے ان کے ہاتھ دھلائے. لیکن وہ ویژن تھا, وہ لیڈر تھا, جو ویسا لیڈر آپ کو شاید اب سینکڑوں سال میں بھی پیدا نہیں ہوگا, نہ آپ کو ملے گا وہ لیڈر. اب تو بھائی صرف چور رہ گئے, اب تو شہداء کی لاشوں پہ تجارت کرنے والے رہ گئے, شہداء کے خاندانوں کے نام پہ فنڈ جمع کر کے لیکسس اور مرسیڈیز خریدنے والے لوگ رہ گئے. ان لوگوں کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں اپنا. مجھے کوئی لیڈر نظر نہیں آتا, جو مرکزی پیمانے اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ عارف حسین حسینی, محمد علی نقوی, سفر علی بنگش اور بہت سارے جو عارف حسین حسینی کے فالوورز تھے, ان کو چن چن کے اسی لیے مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا کہ وہ جو ویژن تھا, جو میسج تھا وہ کنوے نہ ہو لوگوں میں. دیکھیں نا ڈاکٹر محمد علی نقوی ہو گئے, یا سفر علی بنگش صاحب ہو گئے, یا سعید بھائی ہو گئے, سعید رضوی, یہ کون لوگ تھے؟ یہ لڑکے. سعید حیدر کی آپ بات کر رہے ہیں, اپنا عاصم کے سسر. اور جی سعید بھائی بددیانتی ہوگی کہ میں اس کا ذکر نہ کروں اس وقت, کہ میرا آئیسو کا ساتھی تھا, مجھ سے سینئر تھا نظامات یونٹ کے اندر, اور انتہائی خوبصورت انسان تھا. کہتا ہے نا اس کا دل اتنا خوبصورت تھا, اس کی فکر بہت خوبصورت تھی, اور وہ ہمارے کچھ نہ کچھ آپس میں تنظیمی اختلافات رہتے تھے, لیکن اس کے باوجود بڑا پیارا انسان تھا. یہ لوگ جو تھے نا, یہ آپ کی قوم کی امید تھے, ان کو سب کو ختم کر دیا گیا. جب ہم نے ہماری جو باغ دوڑ ہے وہ چوروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. جب سعید بھائی کی شہادت ہوئی, ہم نے پروگرام کیے تھے, تو میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا ہمیشہ سعید بھائی کو میں نے مسکراتا دیکھا, ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. جتنا اس نے یہ ابلاغ کے سلسلے میں نشر و اشاعت میں اس نے کام کیا ہے, میرے خیال ہے بہت کم لوگوں نے کیا. اور آج وہ مذہبی بہت اچھا تھا. جب ہم لوگ پہلی بار شہید عارف حسین حسینی کو لینے کراچی ایئرپورٹ گئے تھے,
شاید آپ بھی اس میں وقت موجود ہیں جب پہلی بار تشریف لائے تھے اور انچولی میں خطاب فرمایا تھا انہوں نے. میں شام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اگر آپ اچھا, یاد کریں. اب تو خیر کافی ٹائم ہو گیا سر. تو سعید بھائی اور میں ایک ہی گاڑی میں تھے, تو مجھے آج بھی سعید بھائی کا ایک بات آتی مزہ کی. تو میں یہ کہنا چاہتا, سعید بھائی میں مزہ بہت تھا اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے, شہید جیسے. اور سفر علی بنگش صاحب بھی مجھے یاد آتے ہیں اس زمانے میں, وہ بھی ہمارے ساتھ اتفاق سے اس گاڑی میں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی جو بات سہولت نے کہی, میں بھی بہت پہلے یہ بات آ گئی تھی کہ شیعہ کلنگ سٹارٹ ہونے والی ہے. سب لڑکوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ احتیاط کیجئے, اپنے روٹین چینج کیجئے, اپنے راؤٹ چینج کیجئے. اور ابھی بھی کوئی دیکھ رہا ہے, اگر وہ لوگ فعال ہیں تو سب سے اچھی پروٹیکشن جو ہے وہ آپ اپنی کر سکتے ہیں. آنے جانے کے روٹس جو ہیں اپنے چینج کریں, اپنے جو اوقات. ہاں محمد علی بھائی, I mean that's very good. I mean everybody should watch themselves. اپنی سیکورٹی کرنی چاہیے. مگر آپ نہیں سمجھتے کہ لائک یہاں پہ کچھ ذمہ داری جو ہے گورنمنٹ کی بھی آتی ہے؟ I mean 4 کروڑ یا 5 کروڑ لوگوں کو پروٹیکشن, I mean ہر بندہ اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتا. جو میرا اندر ان کے پاس نہ تو ایسے اختیارات ہیں, نہ ہی ان کے پاس معذرت کے ساتھ, نہ ہی وہ. معذرت کے ساتھ, جس ملک کا وزیر اعظم, وزیر داخلہ معذرت خوانہ انداز میں طالبان سے بات کرتا ہے, مگر پہلی بات یہ ان کو خود اپنی جان کی لالے پڑے میں بھائی, نہیں وہ بات صحیح ہے, وہ مگر قومی کیسے پروٹیکشن کریں گے؟ آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ میں معذرت نہیں کر رہا, وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ. وہ معذرت خط بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ معذرت کی وہ ضرورت اس نہیں لیے کہ ہے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ سنو, آپ ان کو معذرت کے ساتھ کہیں. نہیں میں معذرت ان کو نہیں, آپ نہیں سمجھے. جو وزیر اعظم آپ کا ہے نا, وہ جب طالبان سے باتیں کرتا ہے نا, میں بات نہیں کر رہا اپنے, وہ جب طالبان کے لیے بات کرتا ہے تو ایسے ہی بات کرتا ہے جیسے ان سے معذرت کر رہا ہو. ہاں ایگزیکٹلی, اور اوپر سے ٹیررسٹ کے ساتھ آپ کس بات کی جو ہے, بلکہ وہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں چھوٹی میاں صاحب, انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے تو آپ کی کوئی دشمن ہی نہیں, آپ پنجاب میں یہ سب کیوں کر رہے ہو. آپ بات تو یہاں تک آ گئی, عمران خان صاحب ان سے معذرت کرتے ہیں, طالبان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جب آپ کے پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ان سے ڈرتے ہیں, یہ اتنا آسان. شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے جب نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے تو ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا, لشکر جنگوی والوں نے اٹیک کیا تھا, اور اس کے بعد ان کی پھر میٹنگز ہوئی, گیٹ ٹوگیدر ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں, آپ ہمیں تنگ نہیں کریں, ہم آپ کو تنگ نہیں کریں. بہت ساری اس کے بعد سے جو ہے I mean now whatever they do like کہ آپ اتنے بڑے بڑے واقعات, ابھی اتنی جیل میں سے کتنے لوگوں کو لے کے نکل گئے. آپ کی گورنمنٹ کو جو ہل کے رہ جانا چاہیے کہ جیل توڑ کے اتنے 100 سے زیادہ لوگ جو ہے اس کے 5 سے 6 لوگوں کو شہید کر کے گلے کاٹ کے لے, اور ابھی آپ کا ملک جو ہے اسی طرح چل رہا ہے. اور اس کے اوپر سب سے زیادہ مجھے پرابلم انٹرنیشنل میڈیا سے بھی ہے. جو سپر پاورز اپنے آپ کو کہتے ہیں, وائی دے آر کوائٹ آن. سیریا کے اندر ایک ان کی گورنمنٹ اگر ریبیلز کے ساتھ کچھ کرتی ہے تو یہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں. پاکستان کے اندر ان کو شیعہ مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے کیونکہ دے آر allies with سعودی عرب, اور سعودی عرب نے کہا کہ بس خاموش. ہم لوگ یہاں پہ جا کے جتنے مرضی پروٹیسٹ کرتے رہے, سعودی عرب کی قونصلیٹ کے باہر ایک خبر نہیں لگے گی. وہاں پہ 50 بندے ایجپشن کے لیے آتے ہیں, 8 کیمرہ مین وہاں پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ یہاں پہ مزید تلخ باتیں کر دوں گا. بات یہ کہ یہ باتیں کوئی میں یہاں یہ کہنے کی وجہ سے نہیں کرتا, میں ہر جگہ کرتا ہوں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے ایک وقت گزارا بڑا طویل, اور اس میں جن دور میں اور جن چیزوں سے گزرا اور جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس کے نتیجے میں مجھے جو تھوڑی آگاہی حاصل ہوئی. کہ بات کی کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں حکومت کی, پاکستانی حکومت کی, کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک معروضی حالات میں ایک وجہ ہوئی ہو کہ ان پہ بھی کوئی اٹیک چھوٹا موٹا ہوا, کوئی پٹاخہ مارا ہو جس سے وہ ڈر گئے ہوں. ڈرنا ان کی پرانی بات ہے, ان کی عادت ہے. لیکن یہ کہ یہ تو اس نظام کی اور اس چیز کی پیداوار ہے جس نے ان تمام برائی, اس شجر خبیثہ کو میں کہوں گا جس کی بنیاد ڈالی, اس خدا غارت کرے اس کی خبر میں کیڑے پڑے ضیاءاللہ کی, کہ جس نے اس شجر خبیثہ کی نمو اور نشو و نما کری, باقاعدہ آبیاری کری. اور یہ جو آج کی جو موجودہ حکومت ہے یہ تو اسی کی پالی ہوئی, اسی کے پلے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ لوگ, یہ بات نہیں کہ آج اس کے ہمدرد ہو گئے, یہ اس کے بچپن سے لے کر اس خبیث تحریک کے بچپن سے لے کر اور آج یہ جو ان کی بدبخت جوانی ہے اس تک یہ اس کے ہر مرحلے میں شامل رہے. میں آپ کو بتاؤں, چاہے حکومت میں ہوں یا نہ ہو. جب 1977 میں ضیاء اللہ کھایا اور جو بعد میں حالات ہوئے,
تو انہوں نے اس خاص قسم کے لوگوں کو اس زمانے میں سواد اعظم اہل سنت کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی, ٹھیک ہے. اچھا یہ نام بدلتے رہتے ہیں. اچھا انہوں نے کیا کہ مدرسوں میں کیا کیا انہوں نے, جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں بات کر رہا ہوں 1978-77 کی, ٹھیک ہے. ایک بچہ اتنا تھا 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا, انہوں نے مدرسے کے اندر لکھ دیا کافر کافر شیعہ کافر. صبح اس سے پڑھواتے ہیں کافر کافر, اس کو املا کرایا جاتا ہے کافر کافر شیعہ کافر, ہاتھ ملاتے ہیں شیعہ کافر. تو آپ سوچئے کہ آج وہ بچہ کتنے سال کا ہے وہ بچہ, اور کتنی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے مدرسوں میں نکلے ہیں جن کا برین واش ہے, اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ اگر ایک شیعہ مارو گے تو تمہاری 7 ادھر کی 7 ادھر کی جو ہے نسلیں ہو جائیں. یہ فیکٹس ہیں, یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ تو پاکستان کے ٹی وی پہ لوگ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. آج بتائیے جو بچہ 77 میں 1 سال کا تھا, آج کتنے سال کا ہوگا؟ اب وہ جوان ہو گیا, بلکہ اس نے 2-3 نسلوں کو اور بھی 2 نسلیں اور اس نے بنائی ہیں اسی طرح کی. آپ دیکھیں کوئی بھی شیعہ کلنگ ہوتی ہے کوئی آدمی نہیں بولتا, کیوں؟ کیونکہ ذہن بدلے گئے ان لوگوں کے. تو ایک جو پاکستان نے پورا افغانستان کے جہاد کے ساتھ جو پورے پاکستان میں سرائیت کر گیا, اس وقت طالبان پورے پاکستان میں کیپچر کیا ہو. ایون میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل پاکستان کراچی کی تنظیمیں ان سے خوفزدہ ہیں, ان سے جا کے خفیہ میٹنگ کر کے انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کر رکھی ہے اس وقت. بے شک امین, میں آپ کی یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. ہاں نہیں, آپ تصویریں آن لائن پہ تصویریں آ چکی ہیں. ہمیں الیکشن سے پہلے جا کے باقاعدہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور سب لائک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے ڈر گئے وہ لوگ. مگر لیکن بھائی یہ کہ بات یہ کہ ہم لوگ ماضی کی بہت ساری باتوں پہ غور کر سکتے ہیں, وجوہات میں کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے اہم بات یہ ہو گئی کہ ہم نے کیسے اپنی قوم کو بچانا ہے. یہ وہ اقدامات ہوں جس کی وجہ سے ہم ہماری سروائیو کر سکیں. صحیح, یا تو ہم تاریخ سے سبق اٹھائیں, پرانی باتیں دہراتے رہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ہم وہ نتیجہ بھی تاریخ سے نکالیں. دیکھیں ہماری قوم کے لیے کوئی نیا مرحلہ نہیں, یہ جو بھی بے شک یہ 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے, یہ نیا مرحلہ نہیں ہے. اور اگر آپ بغداد کی تاریخ پڑھیں تو بغداد میں اس سے مختلف صورتحال نہیں تھی. اس سے زیادہ خطرناک آپ نام پہ قتل کیا تھا جیسے آج قتل کیا جا رہا ہے, دیواروں میں چنوایا جاتا تھا. صحیح. اور اس وقت اتنے سخت حالات کر دیے گئے تھے کہ اس زمانے کے جو شیعہ تھے, مومنین تھے, مظلوم لوگ تھے, ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. صحیح بات. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر ہلاکو خان آتا ہے. آج میں ہمارے ایک سنی دوست ہیں, وہ کبھی مجھ سے مذاق کرتے ہیں, پتہ نہیں اب وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا مجھ سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ مرتے بھی تو نہیں ہو نا, کہ مر کے ختم ہو جاؤ سکتے مرتا. ہم نے کہا میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے ہم مر نہیں سکتے نا ہم ختم ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم سورہ کوثر کی تفسیر ہے. آپ اس گمان میں نہ رہو. یا وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں, دوسرے لوگ. میں نے کہا دوسرے لوگ بھی اس گمان میں نہ رہیں. سچے بھائی کا ایک ہم کو ختم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم تفسیر ہے سورہ کوثر کی. آپ ہمیں ختم کرنے کا خواب نکالتے ہیں. ہاں یہ ہوگا کہ جس میجورٹی پہ خدا نہ خواستہ, میں نہیں کہتا ہمارے سنی بھائی اس میں انوالو ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے واقعات ہو رہے ہیں زبانی کلامی فیس بک پہ, تو سب لکھ دیتے ہیں کہ ہاں جی بہت برا ہو رہا ہے, یہ بہت برا ہو رہا ہے, لیکن عملی طور پہ کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ ایک ٹاک شو کے اندر جب سنہ کوئٹہ دوسرا ہوا تھا, اس میں دھرنا دیا جا رہا تھا, تو اس میں ایک ٹاک شو میں نے دیکھا, ایک مجھے نہیں یاد کون شرکا تھے, لیکن کچھ سنی علماء تھے اور کچھ ایسی جنرل لوگ تھے. ان میں ایک صحافی بھی تھے محمد حنیف نام کے, میں نے پہلی مرتبہ اس کو اسی وقت سنا, میرا اتفاق ہے بھی سنے رہا میں. اور جب سب اس میں یہ جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ ہیں اور یہ ہے وہ ہے, اس نے کہا تھا آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ ساتھ ہوتے تو اس وقت کروڑوں لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے. جو بیٹھے ہوئے سارے یہ صرف شیعہ ہی بیٹھے ہوئے, شیعہ تنظیمیں بیٹھی ہوئی. آپ کہاں ساتھ میں ہوں گے؟ آپ تو اس انتظار میں کہ اپنی لاشیں اٹھائیں تو اپنے روزمرہ کے کام شروع کریں. تو یہ جو حقیقتیں ہیں نا, اس پہ یہ یاد رکھیں کہ جب ہلاکو خان آتا ہے تو وہ جب 100 کو مارتا ہے, اس میں 90 جو ہوتے ہیں میجورٹی ہوتی ہے, 10 مائنورٹی کے مارے جاتے ہیں. حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں. شیعہ قوم جو ہے محب وطن پاکستانی قوم ہے, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, پاکستان بنایا. ہم آج بھی اتنا لہو بہانے کے باوجود بھی ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن خدا خواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمارے درمیان جو ہے نا غدار پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. جن کو آپ غدار کہیں گے, میں انہیں محب وطن کہوں گا, میں ان کو اپنی قوم کا نجات دہندہ کہوں گا. کہ جب وہ آپ کسی قوم کو دیوار سے لگاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہلاکو خان آتا ہے. صحیح. ناظرین, ہمارے ساتھ سولر رضا زیدی صاحب موجود ہیں, جو کہ
میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان کے بھانجے کو کچھ ہی روز پہلے پاکستان میں شہید کیا گیا ہے جس کی عمر صرف 25 سال تھی اور مرزا عباس عارف ان کا نام ہے. کنٹرول روم آئی تھنک وی ہیو اے فون کال اینڈ ہمارا وی اسٹل ہیو اے فیو مور منٹس ٹو گو اینڈ میں ایک کویشچن آپ دونوں حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. اسٹارٹ ود سالد بھائی فرسٹ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کا لائک یو نو سپر پاورز یا دوسری قوتوں کی طرف سے زائنسٹ کی طرف سے کوئی ایسی پلاٹ تیار کیا جا رہا ہے کہ لائک یو نو مسلم امہ یا شیعہ سنی آپس میں بڑھ جائیں اور لائک یو نو دوسرے لائک یو نو جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے یا شام میں ہو رہا ہے یا بحرین یا دوسری کنٹریز کے اندر. آئی مین واٹ یو سی, آپ کو جس ایسا لگتا ہے کہ اس میں دیکھیے آپ جو بات کرتے ہیں کہ جی کوئی سازش ہے, کوئی پلاٹ ہے, کوئی کانسپریسی تھیوری ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. میں کہتا ہوں دیکھیے آپ دشمن سے کیا چیز ایکسپیکٹ کریں گے. اگر آپ ایک انسانی عقل کے تحت سوال کریں, اگر کوئی شخص آپ کا دشمن ہے تو آپ سے دشمنی کی ایکسپیکٹ کریں گے. بات یہ کہ آپ نے اپنا دشمن بنایا کس کس کو ہے, کیوں بنایا. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے یہاں بیٹھ کے یا کسی بھی فورم کے اوپر کہ بھائی اب جو ویسٹ ہے وہ 1400 سال سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا, میں آپ سے کہوں گا بھائی یا تو آپ کو پتہ نہیں, آپ ہسٹری نہیں پڑھتے, یا آپ اپنی جو ہے نا حقائق سے نظر کوشی کرتے. آپ موجودہ دور میں اگر آپ کسی کے ساتھ دشمنی کریں گے, اگر آپ نے اس کو دشمن بنا لیا ہے تو اس کے وہ کاؤنٹر آپ کو دشمنی سے ہی کرے گا. صحیح. اور وہ آپ کو دشمنی نظر سے ہی دیکھے گا. آپ کی جو مسلمان ہماری قوم ہے اس نے 1400 سال میں جن قوموں کے ساتھ دشمنی کری ہے اس کے نتائج تو نکلنے ہیں, لیکن جتنی دشمنی مسلمانوں نے خود اپنے ساتھ کری ہے اتنی کسی قوم نے, کسی امریکہ, کسی برطانیہ, کسی استعماری طاقت نے ان کے ساتھ دشمنی نہیں کری, کسی یہودی قوم نے نہیں کری جتنی مسلمانوں نے اپنے ساتھ دشمنی کری, جتنا مسلمانوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. تو آج گلہ کس بات کا ہے, آج رونا کس بات کا ہے, آج الزام کس بات کا ہے کہ یہودیوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا یا ہمارے ساتھ دوسرے ملکوں نے یہ کر دیا. آپ نے تو یہ خود کیا ہے اپنے لیے, آپ نے گڑھے کھودے ہیں جن میں آپ گر رہے ہو. تو میں اس تھیوری سے انکار نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے وہ تو ایک کوورٹ اوورٹ آپریشن, مگر فرنٹ لائن کے اوپر تو بہرحال مسلمان جو ہے وہ ابھی وہی میں اسی چیز پہ آ رہا تھا کہ 1400 سال سے جو ثقیفہ کے اندر جو شروعات ہوئی تھی وہ لوگ ابھی بھی یعنی کہ اسی مینٹلٹی کے ساتھ جیسے شام کے اندر تکفیری جو ہے ریبیلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ فنڈنگ دوسرے ملکوں سے لے رہے ہیں, چاہے وہ کچھ کر رہے ہیں, مگر ان کے عزائم بہرحال وہاں پہ ہیں. اور اس کو آئی تھنک اس چیز کو ہمیں کیئرفلی جو واچ کرنا چاہیے کہ اس چیز کو ہم کبھی بھی شیعہ سنی کی طرف نہ لے کے جائیں. یہ تکفیری ٹولہ ہے, یہ ان کا کچھ سنی بھائیوں سے کوئی لنک نہیں ہے, بلکہ یہ سنیوں کو بھی اتنے ہی دشمن ہیں. آج اگر یہ سنیوں کو نہیں مار رہے ہیں, کل آپ دیکھیے گا کہ یہ سنیوں کو بھی اسی طرح شہید کریں گے جس طرح یہ ہمیں شہید کر رہے ہیں. میں اس بات پہ سوری آپ کی بات پتہ کر رہا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں اپنے تمام سنی مسلمان بھائیوں سے. میرے بچپن کے سارے دوست سنی اور مجھے فخر ہے ان کے اوپر. میرے گھر کے ہر پروگرام میں, مجلسوں میں وہ میرے ساتھ شریک رہتے ہیں اور ہمیں ہر کام میں شریک. لیکن اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا میرے بھانجے کی شہادت کے اوپر آ کے مجھ سے تعزیت کر لیں, بینگ مائی سنی فرینڈ. اس وقت یہ ہے کہ آپ ہر جنازے کے اوپر آپ کھڑے ہوں, ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوں, ورنہ کل کو یہ جنازے جو ہے نا آپ کے گھروں تک پہنچے. اس وقت شاید ہم نہ ہوں, ہم بچے ہی نہ ہوں اس وقت تک, یا ہم اس جگہ موجود نہ ہوں کہ آپ کا ساتھ دے سکے, یا ہم میں سے بہت سارے موجود نہ ہوں. آج اگر آپ اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ اس رخ پہ چلی جائے گی جہاں پہ دشمن چاہتا ہے. صحیح. آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں. بالکل سالت نے صحیح کہا ہے کہ دو طرح کے, میں جو دیکھتا ہوں اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں. اس میں ایک تو انٹرنیشنل تھیوری ہے, کانسپریسی تھیوری ہے, پلس ود ان مسلم بھی ایک پرابلم چل رہی ہے کہ کچھ لوگ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے رفٹ ڈالتے ہیں شیعہ اور سنی میں. اچھا, وہ جیسے ہم نے بھی اکثر ذکر کیا کہ وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اہل سنت والجماعت کا, اور ہمارے مولانا صاحب نے ایک ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا جو لفظ ہے سب سے پہلے یزید نے استعمال کیا, ورنہ پہلے اس سے پہلے اس نے بھی لبادہ پہننے کے لیے. تو یہ سمجھ لیں کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ کے, اصل میں عقائد تو وہ بالکل ویسے نہیں ہے. وہ ان کی شیپ میں آ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی کی لڑائی ہے, یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے,
ایک خاص فکر کی لڑائی ہے جو اپنا اقتدار اور اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں, اپنی گورنمنٹ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر, اور اپنا نظریہ دوسروں پہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نظریات ہیں, جس میں ابھی ہم نے جیسے منایا یوم نظام الدین الزوقی, جو ان کا فکر و فلسفہ ہے وہ چیز چاہتے ہیں کہ اس میں پاکستان میں وہ سب سے بڑا جو چیز ہے وہ مدرسوں کے ذریعے اپنا عقیدہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. جیسے سولر نے بھی کہا, ہم بھی کیونکہ پاکستان سے تعلق ہے تو ہم نے بھی پاکستان میں دیکھا کہ کتنے لوگوں کے مائنڈ چینج کر چکے ہیں یہ لوگ, جو پہلے خوش عقیدہ مسلمان ہوا کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے طریقے سے اور یہ مدرسوں کے ذریعے سے اور مختلف ذریعوں سے ان لوگوں کے قائد اور برین واش کیا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ اپنا اقتدار وہاں پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں, اپنے نظریات دوسروں پہ دوسرے ملکوں میں انفلوئنس کر رہے ہیں. پھر ایک جو انٹرنیشنل مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے کہ بھائی انہوں نے بہت سارے, آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے فرقے مسلمانوں میں نہیں تھے, یہ انگریز جب ہندوستان پاکستان میں آیا اس نے انٹروڈیوس کرایا, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کرو. فردر ڈویژن مینس کہ اب شیعہ سنی میں اور ان کو ڈیوائڈ کر دو. تو ایک اصل میں تو اگر لارجر اسکیل پہ دیکھیں تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, شیعہ سنی میں فساد کرانا. اور اس کے اندر وہ جو تکفیری ٹولہ ہے جو دے آر ریڈی, وہ ہالویز اپنے افغانستان کے اندر انہوں نے پیسے کھا کے وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کیا. ایک مولانا نے کہا کہ وہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے اگربتی اور جلیبی پہ پابندی لگا دی. کیوں؟ تو وہ تو سنی اہل سنت بھی اگربتی اور مزاروں پہ جانے کا ہے, تو کیوں ان کا ایک نظریہ ہے وہ ہر ایک پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں وہ نظریہ. تو یہ جو سارے واقعات ہیں ان دو پہلوؤں کی, اور ان دونوں کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. جو لوگ اپنا اقتدار ایک خاص علاقے میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو بہت زیادہ مالی فوائد ہیں, وہ ایسا نہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے تو وہ کوئی معمولی کنٹرول ہے ان کا, اس کے وہ بہت زیادہ وہ پرائم لوکیشن ہے مسلمانوں کی جن پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. تیل پلس حج کا سیزن پورا آپ سوچ لیجئے, کیلکولیشن کر لیجئے. ایک مسئلہ ہے اس میں جعفری بھائی یہ بھی ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ بہت پیچھے جائیں گے تو بات میں کہوں گا کہ یہ جو کافر ہیں تکفیری ہیں, میں کافر کہتا ہوں, تکفیری کہہ کے بھی کنفیوز کریں, یہ کافر ہے, یہ وہ اسی ابو سفیان اور امیہ کی اولاد. وہی یہ نام جو آپ نے بات کری کہ نام کی بات کریں کہ طالبان جو نام ہے سب سے پہلے معاویہ نے استعمال کیا تھا کہ ہم طالبان خون عثمان ہیں, تیسرے خلیفہ کی شہادت کے بعد سال کے بعد میں آپ کہیں اس کے بعد انہوں نے طالبان لفظ استعمال کیا تھا. بہت اچھی بات سب سے پہلے تاریخ میں استعمال طالبان نام اس وقت. ابھی آپ دیکھیں نا, اب یہ اگر آپ کہیں گے جی یہ یہودی ایجنٹ ہیں یا یہ ویسٹ کے ایجنٹ ہیں تو بھائی یہ تو شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں. اب میں آپ کو لنک کر دوں, آج بھی یہ وہی لوگ آج کے معاملے میں بننے کے لیے تیار ہیں, آج کے معاملے میں لنک کر دوں اس بات کو جو آپ نے کہی, بڑی اچھی بات کہی. امیر معاویہ والی آج ایک مارا ہے تکفیری, بہت بڑا تکفیری مارا ہے آج کراچی میں, اس کی نماز جنازہ اسی مسجد میں گئی ہے. اب آپ لنک کر لیجئے, ٹریگر چل رہے ہیں اس وقت سارے چینلز پہ, یہ فلانا مولانا کی مرنے کے بعد ان کی جو لاش ہے وہ لانتی امیر معاویہ کے مسجد میں گئی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ وہی لنک ہے, یہ وہی لنک ہے دعوت اہل بیت, اور یہی ان کا جو وہ ہے کہ دعوت اہل بیت میں اور اپنا مذہب اپنے عقیدے دوسروں پہ امپوز کرنا. لیکن اس میں بہرحال میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں ہمارا بھی بہت قصور ہے, اور خصوصاً پاکستان کے حوالے سے, اس لیے کہ سارے شیعہ سارے مسلمان بھائی لیکن جیسا کہتے ہیں کہ جی اول خویش بادود ہم آپس میں جی آپ یو اسٹارٹ فرام یور اون ہاؤس, آپ پہلے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے محلے کو دیکھتے ہیں. اس طرح سے آپ کا ایک معاشرہ سازی بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہر چیز گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے مسائل کیا ہیں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا. ہمیں اپنے گھر کے مسائل دیکھنے چاہیے, اور اس کے بعد جب ہم اپنے گھر کے مسائل پہ قابو پا لیں تو اس کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھیں جی کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے, اور صحیح بات ہے, نیبرز میں کیا ہو رہا ہے, اور کس کے کیا مسائل ہیں. صحیح. اور بات یہ کہ مجھے افسوس بڑا ہوا اس سال ابھی جب ان لوگوں نے جنت البقیع کی وہ ریلی کری تو اس میں بمشکل میرے خیال میں کتنے 45 سے 50 لوگ 60 لوگ وہاں پہنچے, اور پھر اس کے بعد ایک اور ریلی ہوئی جس کے اندر 500-600 لوگ پہنچ گئے.
اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یار اپنی چیزوں کو سمجھیں، اپنے نظریے کو سمجھیں، آپ اندھا دھند نہ بھاگیں، نہ میری بات پہ عمل کریں، نہ کسی اور کے کہنے پہ اندھا دھند بھاگیں. آپ کے پاس آپ کا ذخیرہ ہے علم کا، آپ کا ائمہ نے جو دیا ان کو پڑھیں، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں. لباس ہو کیا کہتے ہیں، اب میں اس کو مزید اس طرح نہیں آتا کہ روبے دستار فضیلت میں نہ آ جانا کہیں. سوری آئی تھنک اس کے اندر ایک خیر بہرحال یہ کہ میں اس میں یہ ایک ہماری آپ کو قوم کا درد ہمیں دل ہے سوچنا ہے کہ جنت البقیع ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور دوسرے مسائل یقیناً اہم ہوں گے، مسلمانوں کے جنرل مسائل بھی ہمارے لیے اہم ہیں یقیناً، جیسے حدیث رسول بھی مسلمان ایک جسم کا حصہ ہے. لیکن آپ نے پہلے اپنی مسائل اپنے ہاؤس جیسے پاکستان کے شیعہ ہیں تو پاکستان کے شیعوں کو اپنے مسائل کو اپنے طور پہ اپنے حالات کے تحت حل کرنا ہے. پاکستان کے جو لیڈر حضرات ہیں، میں ان کو لیڈر نہیں مانتا، لیکن بہرحال اگر وہ لیے اس وقت لیڈر لیے بیٹھے ہوئے تو میرا ان سے پیغام ہے اگر پہنچ جائے ان تک کہ آپ اپنے گھر کے مسائل حل کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہم سے کہیے گا کہ بھی ہم نے نیبر کی مدد کرنی ہے، ہم یقیناً آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن پہلے گھر کے مسائل تو حل کریں. ہاں گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی، آپ اس کو بجھانے رہے ہو، آپ بول رہے کہ جی وہ 6 محلے چھوڑ کے جو آگ لگی ہوئی اس کو بجھانے چلو ہمارے ساتھ. خدا کے لیے نوجوانوں کو قتل نہ کرائیں، ہمارے نوجوانوں کی جانیں ہم شہادت بے شک ہماری میراث ضرور ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ ان کو ضائع کریں. یہ خون بڑا قیمتی ہے. للہ میں سولو بھائی I mean, I don't know, ہو سکتا ہے آپ لوگ مجھ سے اختلاف کریں، مگر کہ میں پچھلے 1.5-2 سال سے جتنا لائک یو نو آئی مین مانیٹرنگ جو سچویشن پاکستان میں ابھی چل رہی ہے، آئی تھنک ان جنرل پہلے سے کافی زیادہ اویئرنیس پچھلے 1-2 سالوں کے اندر آئی ہے، عوام کے اندر بھی، اور کچھ حد تک لیڈرشپ بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آنی شروع ہوئی ہے اس حد تک کہ لائک یو نو اگر کچھ کہیں پہ واقعات ہو رہے ہیں پیپل آر اسٹینڈنگ ٹوگیدر. ایک چیز جو میں نے بڑا ڈفرینس دیکھا ہے کہ پہلے آپس کے اندر جو پرابلمز ہوتی تھی کہ ایک گروپ اور دوسرا گروپ لائک یو نو لائک جیسے عام زبان میں کہا جاتا ہے مولائی گروپ اور علماء گروپ، ان کو اکٹھے پلیٹ فارمز کے اوپر کھڑے ہونا شروع ہوئے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ کہ ہمیں اس لحاظ سے یعنی کہ ایٹ لیسٹ ایک کاز کے اوپر ہمیں کاز بیسڈ ہو کے ہمیں دیکھنا ہوگا. اپنے اختلافات بائی کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں، فیملی میں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر یہ کاز ایک ہماری کامن کاز ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں صرف نہ صرف شیعوں کو بلکہ ہمارے سنیوں کو، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان کو اس کاز کے لیے، بیکاز وہ بھی اسی طرح ٹارگیٹ کیے جائیں گے اگر آج نہیں ہو رہے. شروع ہو گئے آپ بات کی کہ یہ جو مزاروں پر جا کے حملے کر رہے ہیں کہ کیا اس میں شیعہ توڑی مارے جاتے ہیں زیادہ، میجورٹی تو اہل سنت والجماعت کے لوگوں کی ماری جاتی ہے، اور کتنی مساجد پہ بھی انہوں نے حملہ کرا. یہ بات یہ کہ یہ ابھی ان کا کرنٹ فوکس جو ہے زیادہ شیعوں کے اوپر ہے، لیکن یہ کہ وہ وقت کوئی زیادہ دور نہیں ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی یا تو کہیں گے کہ آپ کنورٹ ہو جاؤ وہابیت کی طرف، تکفیریت کی طرف، کافر ہو جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ورنہ پھر یہ کہ تیار ہو. صحیح. بہرحال ناظرین ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں. اگر آپ کے کوئی کویسچن یا کوئی کامنٹ آپ کے دماغ میں ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آپ کسی بات سے ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے اندر، اور آپ پلیز ہمیں کال کریں. وی ہیو فیو مور منٹس ٹو گو. اینڈ محمد علی بھائی آپ سے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس ایشو کو تھوڑا سا کہ آپ سے دونوں حضرات سے میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی اگر آپ کر سکیں. چونکہ میں آئی بلونگ ٹو لاہور اور مجھے پنجاب کا پتہ ہے کہ لائک یو نو اگر کوئی گورنمنٹ چاہے وہاں کی اور وہاں کے جو حکمران جماعت ہوتی ہے اگر وہ چاہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے اس قسم کی چیزوں کو، چاہے کسی بھی نوعیت پہ جانا پڑے ان کو، تو دے ڈو اٹ ایٹ سم اسٹینڈ، چاہے میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں. اور جس طرح بھی انہوں نے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ لائک یو نو کہ پنجاب میں یہ ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا، یا پشاور میں یا کہیں بھی جا سکتے. آپ دیکھیں نسبتاً لائک یو نو پچھلے کچھ سالوں کے اندر پنجاب کے اندر بہت چیز یہ دہشت گردی جو ہے کم پیمانے میں، کچھ سال پہلے بہت زیادہ ہو رہی تھی. لاہور کے اندر امام بارگاہ جلائے جا رہے تھے، محمد پورہ کے اندر 29 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اس طرح کے یہ واقعات کافی چل رہے تھے. مگر شہباز شریف کی گورنمنٹ نے جس طرح سے ڈیل کیا کچھ کیسز کے اندر، پلس آئی ڈونٹ نو وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ ان کے جو تعلقات چل رہے ہیں ان کے ساتھ، مگر یہاں پہ مجھے کراچی کے اندر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ میں کون ہے. پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، اور وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اینڈ اسٹل تھنگز آر ناٹ اسٹاپنگ.
गवर्नर साहब और वज़ीर आला साहब, ये लोग किसी तरह इस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी नजर में क्या बुनियादी वजह है? उसकी वजह ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जी, क्योंकि कराची में, स्पेशली मैं कराची की बात करूंगा, कराची में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत जी। डिफरेंट तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ऐसी जगह पर दहशत गर्दों को या तकफीरी टोले को आसानी होती है अपनी कार्रवाई करने में, क्योंकि पुलिस तो कहीं और मसरूफ है, डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें। तो उसकी वजह ये है कि ये समझ रहे हैं कि एक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो खिलाफ का शिकार हैं, वो किधर हैं, ठीक है। वो जो टारगेट किलिंग हो रही है कराची में, नॉन शिया सुन्नी के अलावा भी टारगेटिंग हो रही है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस वक्त है कराची में, वो लियारी में, बड़े पैमाने पे देखा जाए, जैसे पुलिस और रेंजर्स लियारी में नहीं जा सकते, एक फैक्ट है, वो नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि कुछ पॉलिटिकली उनको प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, वो पुलिस को हाथ बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि दोनों बड़ी पार्टियां इस पे शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके शामिल होने के बजाय कुछ भी नहीं है। उनको पता होता है कि इस टारगेट किलिंग में कौन मुलव्वस है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो उसका फायदा जो तकफीरी टोला है या तालिबान है, इस वक्त कराची में बाद एरियाज ऐसे हैं जो टोटल तालिबान के कंट्रोल में है। ये एडमिट करते हैं सब लोग, ये पुलिस मान नहीं जा सकती। कॉल है, हाँ ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा अपना आसिम भाई बोल रहे हैं? जी मैं आसिम बोल रहा हूँ। आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? आसिम भाई मैं मजहर बोल रहा था अपना डैमरी कनेक्टेड से। जी भाई। मेरे भतीजे को भी अभी पिछले दिनों शहीद किया है अपना कराची में 10 मई 2013 को, अपना अली अब्बास काज़मी के नाम उसका, अली अब्बास काज़मी, और अपना वो पुलिस में था। उसको जो है ना अगवा किया और फिर टॉर्चर किया, और टॉर्चर करके उसको जो है ना उसकी बॉडी जो है वो लाके वहाँ नाज़िमाबाद पे छोड़ के चले गए थे। अली अब्बास काज़मी साहब, अल्लाह आपको सब्र अता करे। और हम बस यही दर्द दिल लेके बैठे हुए हैं। और हमारा जैसा कि मोहम्मद अली भाई को पता है, हम पिछले 1.5 साल से जो है, जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है, हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा इस बारे में अवेयरनेस फैला सकें। कौन सा बात कर रहे हैं? मजहर नकवी तो नहीं बात कर रहे आप? मजहर बोल रहा हूँ। अच्छा, मजहर नकवी नहीं, तो मजहर भाई बहुत ही मजहर हुसैन। अच्छा, मजहर हुसैन साहब, बहुत अफसोस है कि आपके भांजे अली अब्बास काज़मी साहब की शहादत हुई। और इसका जो है अपना कोई हल बताएं कि जो कम्युनिटी है जो यहाँ बैठी हुई है, वो इसका कोई लामल अख्तियार करे, कुछ इसके बारे में जो है अपना इक़दाम करे कि हम बैठ के हम क्या कर सकते हैं अपने पाकिस्तान की कौम के लिए जी, जो रोजाना जो है वो टारगेट किलिंग जिनकी हो रही है। यहाँ पे रहते हुए मजहर भाई, एक बड़ी चीज आप जो कर सकते हैं कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर स्पेशली जब आप बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे जो प्रोटेस्ट या जो भी गैदरिंग्स होती हैं कि जिसके यूएन के जरिए से हम प्रेशर डलवा सकें, या अमेरिकन गवर्नमेंट के जरिए से, या कोई भी यहाँ पे जो चीजें निकाल होती हैं, हमें बड़ी से बड़ी तादाद में उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। हमारी कौम फॉर सम रीजन एक बड़ा फैक्टर की डरती है फॉर सम रीजन। हालांकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ भी लोग खुद निकलते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, और हमें आई डोंट थिंक कि कोई हमें डरने की जरूरत है। वी शुड गेट आउट एंड हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए जुल्म के खिलाफ। कि मुझे अफसोस होता है कि कि जहाँ पे हजारों की तादाद में ट्राई स्टेट के अंदर कितने हजार शिया हैं हमारे, और वहां पे अगर हम 1000 बंदा ना इकट्ठा कर सकें, अगर कोई प्रोटेस्ट का वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो फिर आप किस तरह अपनी आवाज को जो है उन जगहों तक पहुंचा सकेंगे जहाँ पे हजारों की लाखों की तादाद में शिया, और वहां पे आप 1000 बंदा भी ना इकट्ठा कर सकें। तो ये चीज जो है ना हमें देखनी होगी कि हमारी यूनिटी और प्रायोरिटीज अपनी स्ट्रेट करनी होगी। कि हम लोग यहाँ पे एसी में सोते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं बगैर किसी खौफ के। हमारे बहन भाई जो पाकिस्तान में, वो घर से जब निकलते हैं उनको नहीं पता होता कि उन्होंने घर वापस आना है कि नहीं आना है। सो दिस इज व्हाट कह रहे हैं आप। ये चीजें हमें सोचनी होंगी। एक बड़ा अफसोस की बात है जो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे इतने बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं जी, वाशिंगटन डीसी में हो रहा है, कभी जो है ना अपना कनाडा में हो रहा है। सही है। तो इस
سلسلے کے اندر جو ہے کوئی بھی جو ہے نا آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بھی جو ہے نا میں احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف بس وہ کنونشن کی حد تک, بس وہ ہوٹلوں کی حد تک, اور جو ہے نا یہ محدود ہو کے رہ گئی ہے ساری. مظہر بھائی آپ کی بات صحیح ہے, مگر میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا اس سینس میں کہ ہماری قوم کو آپ بلیم کریں ساتھ میں کہ وہ صرف اور صرف پکنک منانا چاہتے ہیں, وہ جا کے آواز جہاں پہ تھوڑی سی سٹریس والی بات ہو یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہو تو اس میں تھوڑا سا ان کو ہوش دلانا پڑتا ہے, اس کے لیے ان کو انٹرٹینمنٹ کا کوئی فیکٹر نظر نہیں آتا. سو دے سی انٹرٹینمنٹ ایز ویل ان ایوری تھنگ. سو یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ پروٹیسٹ واشنگٹن کے اندر پروٹیسٹ ہوتا ہے, ابھی جنت البقیع کا پروٹیسٹ واشنگٹن میں بھی تھا, نیو یارک میں بھی تھا. آپ وہاں پہ دوستوں کو کال کر کے پتا کر لیں کہ وہاں سے ٹرائی اسٹیٹ کے اندر سے کتنے لوگ ان پروٹیسٹ کے اندر باہر نکل گئے. ہم بات کر رہے ہیں بی بی کے حق کی. اگر بی بی کے حق کے لیے اتنی کم تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں تو پھر I think everything else is relevant. مظہر بھائی مطلب آپ کو تو پتا ہوگا, آپ میڈیا کے اندر ایگری 100% with you. یہ جو اپنا شام میں بی بی کے روزے کے اوپر جو ہے اپنا بے حرمتیاں ہو رہی ہیں, تو اس سلسلے کے اندر قوم جو ہے شیعہ قوم خاص طور سے ہمارے اپنے نیو یارک کے جو ہے اسٹیٹ کے کوئی بھی جو ہے نا انہیں نے اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا جس طرح کا ہونا چاہیے. بے شک بے شک, اور انشاءاللہ ہم یہی ہوپ کر رہے ہیں, ہم اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا را لوگوں کو اب جاگ دینا چاہیے. دیز تھنگز ناٹ گونا اسٹاپ. ہمیں اپنے حق کے لیے یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہ جا کے لڑنا شروع کر دیں, توڑ پھوڑ شروع کر دیں. ہم چاہ رہے ہیں صرف آپ اٹھ کے آواز ضرور اٹھائیں, اور جس لیول پہ بھی آپ جا کے آواز اٹھا سکتے ہیں. اب یون کے بعد جا سکتے ہیں, آپ کوئی پروٹیسٹ آرگنائز کہیں پہ ہوتا ہے, پلیز اپنی پوری فیملی کو, بچوں کو لے کے ہمیں وہاں پہ ضرور جا کے اس پہ شرکت کریں, کیونکہ دس از دا لیسٹ آئی تھنک وی کین ڈو. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لائک ہاؤ پیپل کین گو ٹو سلیپ ایٹ نائٹ, کہ اگر کوئی پروٹیسٹ اس دن آرگنائز ہوا ہو اور میں اس میں اگر نہ پہنچوں, آئی ڈونٹ تھنک آئی ول بی ایبل ٹو سلیپ. مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بہن بھائی کس طرح رات میں سو جاتے ہیں کہ لائک کہ بھی ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھی اور ہم اس میں نہیں گئے. اظہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہو پلیز گو ہیڈ. میں ایک بات تھوڑی سی اپنا سولت بھائی سے کرنا چاہوں گا. سولت بھائی نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے جو قیادت جو ہے وہ بکی ہوئی ہے ہمارے ملا حضرات. تھوڑا سا میں اس بات سے جو اختلاف کروں گا, اس لیے کہ پانچوں کا برابر نہیں ہوتی. ہم جس صورت حال سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں, جو نازک صورت حال سے ہم گزر رہے ہیں جو پاکستان میں, صورت حال میں اپنے لوگوں پر اگر انہیں اٹھانا شروع کر سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ دوسری قوم جو ہے وہ ہمیں اسی طرح مارتی ہے. مظہر بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے جو بھی ملا ہیں, میں یہ کسی کا حامی نہیں ہوں, نہ کسی گروپ کا ہوں. ویسے صحیح آپ کی بات ہے. ابھی نا آپ کو مجھے پتا ہے کہ آپ کے گھر کا شہید ہوا ہے, آپ کو بھی دکھ ہے, درد ہے. میرے بھی گھر کا, میرا بھی جیور جو ہے وہ مجھ سے جدا ہوا ہے, مجھے بھی میرا بھی دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. لیکن اس سلسلے کو ہم اپنے جذبات کو لے کے اور اس قیادت کو جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے چند ہمارے ایک عالم حضرات ہیں جو بیچارے بچے ہوئے ہیں اس ٹارگیٹ کے لیے, ہم انہی کے اوپر ہی کیچڑ اچھانا شروع کرتے, تو یہ بتائیے کہ ان کے بعد پھر کون ہے. صحیح. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی ہم اس پہ آپ مظہر بھائی کا تھوڑا سا جی تصحیح کر دوں. مطلب میں ہو سکتا ہے انہوں نے میری بات لیا ہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہاں پہ ہر عالم جو ہے وہ خدا نخواستہ کرپٹ ہے یا اس کے ساتھ مسئلہ ہے. پہلی بات تو میں نے عالم کا لفظ استعمال نہیں کرا, کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا. جو عالم محمد ہوتا ہے وہ کرپٹ نہیں ہوتا. اور میں نے کیونکہ علماء کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے اور شہید علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے, جو عالم تھے
میں ان علماء کی بات نہیں کرتا, ان کی جوتیاں میرے سر پہ, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میں کچھ ملاؤں کی بات کر رہا ہوں, جو میں ان کو ملا ہی کہتا ہوں, جو قوم کو فروخت کر رہے ہیں. اور بات یہ کہ ہم صرف اپنی نظریں چھپا کے, اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا اس لیے کہ میرا بھانجا شہید ہو گیا, یہ باتیں جو یہاں ہیوسٹن میں لوگ ہیں جانتے ہیں مجھ کو اچھی طرح سے, کہ میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میرا بھانجا شہید ہو گیا. میرے لیے تو فخر کی بات ہے, میں نے تو آج صبح لکھا ہے کہ تم نے ہمارا سر جو ہے نا وہ فخر سے اونچا کر دیا. صحیح, یہ ہم اب غرور سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شہید ہے, ہمارا گھر میں شہید ہے. تو یہ کوئی وہ جذباتی بات نہیں ہے میرے بھائی, اور نہ میں علماء کی بے عزتی کرنے کا قائل ہوں, میں علماء کی بے شک, we will never, I mean like you know, اگر عالم کہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رہبر ہیں کون. ایگزیکٹلی, ہر کسی کو ہم رہبر نہیں بنا سکتے. رہبر ہونے کے لیے جو کوالٹیز, جو سیکریفائسز, جو ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے, اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. ورنہ اس وقت آپ کو بازار میں بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے پاکستان کے اندر, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں, جی پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں, پاکستان کے عمومی لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, کبھی ایک کے پیچھے بھاگتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ تماشا ہو گیا تو پھر دوسرے کی طرف بھاگتے ہیں. وہ تو امید لگائے ہوئے کوئی ان کو رہنما ملے, کوئی رہبر ملے تو وہ ان مشکلات سے حل کے لیے اس کی رہنمائی میں آگے بڑھے. قوم تو نکلی بھی ہے, قوم کے تو جذبات ہیں, قوم تو چاہتی ہے کہ کچھ کرے, لیکن اس کو کوئی گائیڈنس دینے والا نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ جی 100% کے ساتھ برے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, بے شک 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن صرف آپ تفنن تباہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بریانی کھاتے وقت 5 انگلیاں برابر بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو موقع نہ دیں مفاد پرست لوگوں کو کہ وہ ان شہداء کے خون کو اپنے لیے نوالا بنا لیں, اور ہم لوگ سب مل کے, اور اس میں سے جو باقی مخلص علماء ہیں اور جو شاید ان کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, ان میں ہیں کئی ایک مخلص علماء, ان کو آگے لایا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے. اور آپ دیکھیے طرز زندگی سے اندازہ لگا سکتے ہیں, میں تو طرز زندگی سے اندازہ لگاتا تھا, میں نے بعض علماء کے ساتھ وقت گزارا. انٹرپٹنگ, we have a few minutes left. میں ایک اور کوسچن کو کال بھی ہے, اور ایک پہلے میں کوسچن آپ لوگوں کو کر دوں تاکہ آپ یو کین تھنک اباؤٹ اٹ. ابھی میں ایک جو ہے پروگرام واچ کر رہا تھا, ایک فارن ٹی وی, ناٹ امریکن ٹی وی, ان میں اس پہ ایک کانگریس مین, امریکن کانگریس مین کے ساتھ وہ انٹرویو ہو رہا تھا. اس کے اندر یہ کویشچن کیا جا رہا تھا کہ لائک یو نو کہ ڈیفینیشن آف ٹیررزم, کہ ٹیررزم کون کس کے خلاف کرتا ہے, اور کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیررزم ہے. لائک جو شام میں اسپیشلی جو ابھی شام میں جو صورتحال ہے, شام میں جو ریبیلز جو ملٹری کے خلاف کر رہے ہیں, از اٹ اے ٹیررزم؟ اگر وہاں پہ اگر وہ ٹیررزم نہیں ہے تو پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, واٹ از دیٹ؟ آئی مین دیٹس اے ٹیررزم, کہ وہاں پہ بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ کی نیوی بیس کو ٹارگٹ کیا گیا. اب وہاں پہ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ شام کے اندر وہ چیز ہو رہی ہے تو ٹیررزم نہیں ہے, ایگزیکٹلی وہی لوگ دوسری جگہ پہ وہ چیز کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیررزم ہے. سو میں آپ کا اب دونوں حضرات کا اس پہ کامنٹ لوں گا. ایک پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف بھائی, میں ہما جعفری عرض کر رہی ہوں. جی سسٹر ہما, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ تعزیت پیش کرتے ہیں ہم, اور عباس عارف کا بہت افسوس ہے, اس کا رتبہ بہت بڑا اور اونچا ہوا, لیکن مومن کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے. بے شک بے شک. تو ایک ماں نے کیسے پالا اس کو, کس طرح سے وہ جوان ہوا اور اسے قبر کی نظر کرتے آ گئے. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور شہداء کے سلسلے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں. بہت دیر سے پروگرام دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کوئی کال نہیں کر رہا, آخرکار کر کے میں نے کال کی. نہیں, I think a lot of people were just watching and they were listening. لوگ جی کہ شہداء کے حوالے سے آپ لوگ کیونکہ پروگرام کر رہے ہیں, کہ ایڈوکیٹ مختار بخاری, جن کو آپ لوگ جانتے ہوں گے, یہ جو ان کو شہید کیا تھا مختار بخاری کو, ان کو جو ایک اور جو شہید ہوئے تھے نا, ابھی جو پروٹیسٹ ہوا تھا کراچی میں, جی جی بعد ان کو مارا تھا مختار بخاری کو, جی رائٹ آفٹر حسن عسکری صاحب کے شہادت کے. میٹ لکھنوی کے داماد ہوتے تھے یہ, ان کے سگے داماد ہیں یہ. اچھا, مختار بخاری کی حالت کینسر کی مریضاں ہیں, 3 سال سے ان کو کینسر ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جیسے سہولت بھائی نے بھی کہا کہ اس وقت جو قائدانہ صلاحیت ہے, میرے دل کی بات انہوں نے کی کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ یتیم ہو گئے.
اور اس یتیمی کی حالت میں جیسے یتیم بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کر دے, کوئی ہمیں کھانے کو دے, کوئی ہماری ہیلپ کر دے, اسی طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مگر ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے. کوششیں ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی قائدانہ صلاحیت نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعا ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہمیں مل کے یہ کام کر رہے ہیں. پروٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, چار لوگ پہلے آتے تھے, پہلے 10 لوگوں کی تعداد تھی. جنت البقیع کے پروٹیسٹ میں اس دفعہ تھوڑی سی تعداد بڑھ کے 60 تک پہنچ گئی. تو اور اس کے بعد میں یہ بھی علم میں لانا چاہ رہی ہوں کہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ تو درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. گولی مار کیس میں 11 بچوں کو گرفتار کیا تھا, وہ ابھی تک قید میں ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. مختار بخاری جس کے لیے ان کے جنہوں نے جو کیس وہ لڑ رہے تھے, جس کی وجہ سے ان کو مارا, وہ لوگ ابھی تک جیل میں ہیں, ان کی کوئی رہائی نہیں ہے. ایک دہشت گرد جس کو پکڑا گیا, اس کے عینی شاہد کوئی شریف صاحب تھے, عینی شاہد تھے, وہ جیل میں ہیں, کراچی جیل میں ہے, وہ سینٹرل جیل میں ہے. اور جب کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ تو بڑے شریف صاحب ہے, ان کو کیوں جیل میں رکھا گیا ہے, تو کسی نے کہا کہ یہ دہشت گرد کے عینی شاہد تھے جس نے قتل کیا تھا. کہا وہ دہشت گرد کا ہے, کہا دہشت گرد تو ضمانت پہ رہا ہو گیا. عینی شاہد جیل میں ہے, شریف آدمی ہے, اہل سنت سے تعلق ہے, وہ جیل میں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہماری اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قائد کو ڈھونڈیں. عارف حسینی کے ساتھ مجھے ابھی پتہ چلا کہ ان لوگوں نے بھی ان کے جوتے اٹھائے ہیں, ہم بھی ان کے نوکروں میں سے ہیں. سفیر انقلاب ڈاکٹر محمد علی نقوی, تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے. ان جیسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو سلوشن تو ہم نہیں دے سکتے, لیکن کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سنیں کہ کوئی دھواں دار تقریر کرے, کوئی دھواں دار گفتگو کرے اور ہم اس کی گفتگو سے محظوظ ہوں اور واہ واہ کریں, بجائے اس کے کہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے قائد کو ڈھونڈیں, ایسے قائد کو تلاش کریں جو ہماری قوم کو بیدار کر سکے. اور قوم بیدار ہو جائے گی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. مگر سسٹر عما, آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ نہیں سمجھتی کہ آج سے 20 سال پہلے جس طرح ہماری قوم کی پہچان کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ اس طرح سے اب نہیں ہے. اب تو ہم معذرت کے ساتھ آپ سب سے کہ ہم اگر جس مجلس کے اندر یا جس جلسے کے اندر دعا دار تقریریں نہ ہو رہی ہوں, نعرے نہ لگ رہے ہوں, کہتے ہیں وہ پروگرام ہی فلاپ ہو گیا, ہمارا فوکس جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ گیا ہے, کامیاب نہیں ہوں کہ ہمیں اس انداز کو اپنے چینج کرنا پڑے گا اور حالات حاضرہ پر گفتگو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور ابھی ایسا کوئی انقلابی بندہ اگر کوئی اسپیچ کر رہا ہوتا ہے, ہم یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو انقلابی باتیں کر رہے ہیں, کوئی اور لے کے آؤ, ہمیں اس کے اندر ہنسی نہیں آ رہی ہے ہمیں باتوں کے اندر. انقلابی گفتگو بھی ہونی چاہیے اور انقلاب کی باتیں بھی ہونی چاہیے. ظہور امام زمانہ سے پہلے کی علائم ظہور میں بھی یہی ہے کہ انقلاب کی باتیں ہوں گی, امام زمانہ کے متعلق باتیں ہوں گی, مگر انقلاب ایسے تھوڑی آئے گا کہ ہم سو جائیں گے اور انقلاب آ جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں بیداری کی ضرورت ہے, اپنے قوم کو جگانے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قائدانہ صلاحیت مفقود ہو چکی ہے, تو قائدانہ صلاحیت کو ڈھونڈیں کہ کون ہے جو, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ لوگ کیش کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل 100% درست ہے. جس کی لاٹری کھلی ہوئی ہے وہ کیش کر رہا ہے قوم کو, قوم لٹا رہی ہے, اس کے اوپر قوم دینے کے لیے تیار ہے. لیکن جب کسی ایسے کام کے لیے, مجھے بتائیے یہ جو 11 افراد ہیں, میں ان کی تفصیل آپ کو دے دوں گی, یہ جو 11 بچے ہیں ان کو کون رہا کروائے گا؟ اس کے لیے ہماری قوم کیوں نہیں بیدار ہوتی, کیوں نہیں اٹھتی, کیوں نہیں جاتے لوگ کہ جا کے پوچھے کہ بھئی وہ کون لوگ ہیں, ان کی گرفتاری کی رہائی کے لیے, ان کی ضمانت کے لیے ہم تیار ہیں, ہم آگے بڑھتے. مختار بخاری جیسے ایڈوکیٹ, آپ ان کا ویب سائٹ پہ جا کے ان کا دیکھیے گا, پورا ان کا انٹرویو دیکھیے گا کہ ان کو کس طرح سے مارا اور کس وجہ, پوری کہانی میں یہاں پہ نہیں سنا سکتی, لیکن آپ دیکھیے گا, ان کی تفصیل جا کر دیکھیے گا. یہ میشر لکھنوی کے داماد ہے, میشر لکھنوی سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں, بہت ان کے کیا حالات ہیں, کس طرح سے وہ گزر رہے اور ان کے داماد کو اس طرح سے شہید کر دیا. بہت بہت شکریہ. میں لائیو سنتی ہوں. جی تھینک یو. اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل 5 منٹ رہ گئے ہیں, اینڈ آئی تھنک میں کامنٹ آپ لوگوں سے بعد میں لوں گا. پہلے وی نیڈ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا ایونٹ کمنگ اپ ان ہیوسٹن فرائیڈے کو, جو کہ درباس ہیوسٹن کے اندر ایک اسپیشل پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے, اور اس کے اندر جناب سید فیصل رضا عابدی صاحب اور ندیم افضل چند صاحب فرام پاکستان
جو کہ امریکہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی وہ ان کا یہ وزٹ جو ہے اسی حوالے سے وہ میٹنگز اور جو سیمینارز اٹینڈ کر رہے ہیں شیعہ کلنگ آف پاکستان اسپیشلی، اس حوالے سے آج بھی سنڈے کے روز ان کا واشنگٹن کے اندر ان کی ایک میٹنگ ہے، وہاں پہ وہ اس وقت رائٹ ناؤ دے آر پرابلی ان دا میٹنگ رائٹ ناؤ، اینڈ انشاءاللہ وہ ہیوسٹن میں فرائیڈے کے روز تشریف لائیں گے، اور ہماری پوری قوم سے اور مسلمان سنی شیعہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ اس وقت ہو سکتا ہے ہمیں ذاتی اختلافات ہوں ان کے ساتھ یا ان کی پارٹی کے ساتھ، مگر دے آر ناٹ ہیئر بہاف آف دیئر پارٹی، دے آر ہیئر ٹو سپورٹ آور شیعہ کمیونٹی، جو شیعہ کلنگز ان پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور آپ کو انہوں نے عملاً کر کے دکھایا کہ انہوں نے سینٹ کے فلور کے اوپر اور جو اپنے اسمبلی کے اندر ان فلورز کے اوپر انہوں نے جس طرح سے بھی وہ آواز اٹھا سکتے تھے انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ تو آئی تھنک دس از دا لیسٹ وی کین ڈو کہ ہم اس پروگرام کے اندر آ کے ان کو اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کرائیں کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اینڈ ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ اور انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہو، چونکہ ابھی وہ آج واشنگٹن کے اندر بھی میٹنگ میں گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وی ول گیٹ مور انفارمیشن فرام دیم کہ واٹ کائنڈ آف میٹنگز دے آر ہیونگ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ یا کانگریس مینس کے ساتھ یا سینیٹرز کے ساتھ۔ سو پلیز ڈو کم ان ٹو دیٹ ایونٹ وچ از گوئنگ ٹو بی فرائیڈے 30 اگست درے باز ہیوسٹن کے اندر۔ آپ مزید انفارمیشن جو ہے آپ بردر اسد شاہ کو کال کر کے یا ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں، یا بردر عامر نقوی کو کال کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان حضرات کے بارے میں جو یہاں پہ ہیوسٹن میں تشریف لا رہے ہیں؟ امید یہ کی جاتی ہے کہ جناب سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب جو کافی ووکل ہیں شیعہ مسائل کے حوالے سے، اور کافی اچھا بولا انہوں نے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آواز پاکستان کے ایوانوں میں بھی سنی جائے اور سدا بصیرہ نہ ثابت ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر بنتا نہیں ہے، لیڈر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو ہم نے چیزیں دیکھی بڑے لیڈرز میں، اور شہید عارف حسین حسینی کو اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ صحیح قیادت مل گئی تھی شیعہ قوم کو۔ تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ لیڈر بنتے نہیں ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور مسئلہ ہماری قوم کا یہی ہے کہ ہم لوگ ایک طرح کے انتشار کا شکار ہیں۔ تو جیسے میری بہن نے کہا کہ 11 بچے جو گولی مار کے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کوئی ان کی رہائی یا ضمانت کے لیے بھی نہیں جا رہا۔ تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو بہت بڑی تنظیمیں اس وقت کراچی میں کام کر رہی ہیں، نام نہیں لیتا میں، بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے جیسے مجلس وحدت المسلمین ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، جے ڈی سی ہے، بڑی بڑی تنظیم کروڑوں روپے لوگ ان کو ایڈ کر رہے ہیں، چاہیے ان سب چیزوں۔ اب وہ جو 11 بچے بچارے، میں with respect to you both, but we don't know کہ وہاں پہ وہ کیا عملاً کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کو چاہیے کہ اگر ابھی تک نہیں بڑھے ہیں تو اس طرف بڑھے۔ میں اس سے پہلے میری پہلی بات سنو، دیکھو ہم لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری بہن نے جو بہن نے کہا، یہ ذاکرہ اہل بیت بھی ہیں، اور آپ سب جانتے بھی ہیں ان کے متعلق، یہ کوئی آن ایئر آ کے بیچاری ایسی بات نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے علم میں کوئی ایسی ٹھوس بات ہے جو بیچاری نے آ کے یہاں پہ ابھی یہ فرمایا ہے، ورنہ ان کو تو ناصر میں کہہ رہے ہیں مقصد یہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ تنظیمیں کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ دیکھو وہ ایسا نہیں کر سکتے، ابھی تک ریحانی ابھی آن ایئر میں اس لیے میں اس لیے نام نہیں لے رہا تھا۔ lot of things I cannot discuss on air right now. ہم کیا مگر کہ ہر آرگنائزیشن اپنے لیول پر کچھ نہ کچھ ضرور کرنی ہوتی ہے، مسئلہ کیا مگر کہ اگر کچھ نہیں کوئی لیڈرشپ کر رہی we should like get together. میں نام لینا چاہتا تھا، سورت نے نام لے دیا، جے ڈی سی ہے، شیعہ علماء کونسل ہے، تحریک جعفریہ ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، تحریک جعفریہ کا نام پلیز چلے وہ اس کو شیعہ علماء کونسل بھی انہوں نے کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد تحریک اسلامی، اس کا نیا نام ہے، شیعہ علماء کونسل بھی انہی کا نام ہے، اپنا امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، انجمنیں ہیں، تنظیم اعضاء ہے، پاسبان اعضاء ہے۔ میں نے یہ تقریباً آپ کے سامنے 11 تنظیموں کے نام لے دیے بیٹھے بیٹھے، جب سے میں 18 سال سے امریکہ میں ہوں، اور ان میں سے کافی لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں جو ان کے چیئرمین وغیرہ بھی ہیں، نام نہیں لیتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو بات صحیح کیونکہ جو شہید بخاری تھے ان سے میری رشتہ داری بھی لگتی ہے، اور وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ شیعہ جو اسیران تھے ان کے سلسلے میں بہت زیادہ کام کر رہے تھے
اس لیے ان کو شہید کیا گیا. اور ان کو شہید How much time we have? اور جو ان کی شہادت کے سلسلے میں جو شک جا رہا ہے وہ چودھری اسلم کے اوپر ہے جو CIA کا SSP ہے کہ جو بخاری صاحب تھے, میرے ذہن میں اس وقت نام ظاہر ہو گیا, لیکن ان کے اوپر جو مختار بخاری صاحب یہ میرے ہم زلف کے کزن ہیں, تو ان کو شہید جو کیا گیا ہے کورٹ سے باہر, یہ CIA نے قتل کیا. کیس جو FIR فائل نہیں ہوئی تھی, FIR چودھری اسلم پہ فائل ہوئی ہے, ہو گئی تھی جی. اوکے, جبھی تو انہوں نے بتا دیا کہ شریف نام کا ایک آدمی اہل سنت کا اس وقت جیل میں ہے, مگر I mean FIR فائل ہے اور he still کیونکہ چودھری اسلم پہ CIA کا وہ سربراہ ہے اس وقت کراچی میں, چودھری اسلم جو ہے, تو اس کو کوئی نہیں پکڑے, کوئی نہیں ہاتھ نہ لے گا. آپ کیا بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا, ہم یہی تو بات کر رہے ہیں. اگین سب کو پتا ہے یہ بات ہے. مجھے یہ بات بتائیں کہ میں وہی بات کو بار بار ایوری ویک میں اس پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک اسپیشلی ابھی جیسے کراچی کے اندر ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اس کے اندر انوالو نہیں ہوں گی, ہم جتنا مرضی روڈ لگاتے رہے, ہم بہرحال لائک تعداد میں بہت کم ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ یہ ساری کی ساری جو آپ کے صوبائی اسمبلیاں, نیشنل اسمبلیاں, سینٹ, یہ سب کے سب I mean ایک فیصل رضا عابدی سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے آواز بلند کرتا رہتا ہے, مگر جب تک پوری پارٹیاں جو ہیں وہ ابھی سچے دل سے یہ تہیا نہیں, اب یہ سیکورٹی کونسل بنانے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں, مگر وہ بھی اگر انہوں نے صرف نام نمائش کے لیے صرف بنانی ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک یہ تہیا نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ کلنگ ختم کرنی ہے, جب تک MQM ڈیسائیڈ نہیں کرے گی, پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کرے گی, نواز لیگ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ ہمیں یہ ختم کرنا ہے, اٹس ناٹ گونا اسٹاپ. وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ بھائی ہونا چاہیے, رواداری ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, فلان چاہیے, باتیں ہیں وہ. عاصم بھائی آپ نے بولا کہ جب تک یہ لوگ سچے دل سے تہیا نہیں کریں گے تو بھائی دل کا سچا ہونا ضروری ہے, یہ مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ بس دل میں آپ کی انٹینشن دل کا یہ جو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے, فیصل رضا عابدی کے ساتھ اشر کیا کیا گیا, ایگزیکٹلی وہی اس طرح سے آئسولیٹ کیا گیا, اس کو بھی کرنے کے نظام میں جرم اس کا یہ تھا کہ وہ حق کی بات کرتا تھا, تو اس کو کس طرح. اور اس کے باوجود ہماری شیعہ قوم کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سے بھی نالائیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کہا کہ جو بندہ نے اپنی جو تھی صدارت جو تھی پیپلز پارٹی کی کراچی کی, میں آپ کو سچا اپنی رکنیت تک متوتل ہونے جا رہی ہے. بھائی میں آپ کو سچا واقعہ حسین شہر کا بیان کرتا ہوں کہ لوگ اپنی سیاسی پارٹیوں سے کس قدر وابستہ ہیں. ایک صاحب نے کہا میں پروٹیسٹ میں نہیں آؤں گا, میں پروٹیسٹ میں گیا پاکستان کونسلیٹ تو جو میرے سنی لوگ ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, ہمارے یہاں یہ ہو جائے گا. سوری ٹو سے اگر یہاں پہ آپ کو ایک بات ایڈ کر دوں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن کیونکہ یہ بات بار بار نکلی اور یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی مظاہروں کی, اور آپ نے ان سے مظہر بھائی سے بات کہی کہ کیوں پروٹیسٹ میں لوگ نہیں آتے. یہ بات مجھ کو آپ تحقیق کر کے بتائیں, مجھے کچھ 4 ذرائع سے بات پتہ چل چکی ہے, لیکن آپ تحقیق کر کے بتائیں. میں اس کو کھول کے نہیں بات کروں گا, لیکن میں کروں گا کہ کوئی ادارہ ایسا تھا جس نے اس جمعے کی نماز میں جس دن جنت البقیع کا مظاہرہ تھا لوگوں کو روکا کہ اس مظاہرے میں نہ جائیے, یہ اتحاد کے خلاف ہے. نہیں, جنت البقیع کے مظاہرے کے اوپر کچھ ایسا نہیں ہوا, مگر ایک ان جنرل ایسی باتیں ہوئیں, مگر آئی مین وہی میں نے کویسچن آلریڈی آپ لوگوں سے کر چکا ہوں کہ لائک کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ مسلم امہ کے خلاف کوئی پلاٹ تیار کیا جا رہا ہے, اینڈ دس از ہاؤ دے آر representing that. So that's why I was اور ہم نے مولانا رضی جعفر صاحب سے یہاں پہ یہ کویسچن کیا تھا آن ایئر, اور انہوں نے بڑا تفصیلی جواب دیا تھا اس کا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور میں نے ایگزیکٹلی یہ ورڈز کہے تھے کہ 1400 سال سے یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے, اور اس وقت یہ پلاٹس وغیرہ اس وقت نہیں تھے, تو اس وقت جو تکفیری سوچ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے, اور this is what they are doing. So ناظرین, we are over time right now, and انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ سے سنڈے کے روز اسی پروگرام کے اندر ملاقات ہوگی. پلیز اگر آپ ٹیکسس کے اندر, ہیوسٹن کے اندر رہتے ہیں, جو اپ کمنگ ایونٹ ہے درے باز میں جس کے اندر سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب اور ندیم ارسل چند صاحب فارمر MNA پاکستان وہ تشریف لا رہے ہیں, آپ پلیز اس پروگرام کے اندر ضرور شرکت کریں, اور آپ کے اگر کچھ کویشچنز ہوں تو یو کین برنگ ود دا کویشچنز اینڈ وی کین آسک بوتھ آف دا پرسنالٹیز جو وہاں پہ آئیں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سنڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. میں اپنے مہمان جناب سعادت رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے کو ہوسٹ محمد علی جعفری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے سنڈے کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.